बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, पेश खिदमत है इमरान सीरीज़ का नया नावल मिशन साइगान, जो कि इंतहाई एक्शन और सस्पेंस से भरपूर है। तो चलिए दोस्तों, नावल शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि उर्दू सफ़ा चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें और बेल को ज़रूर प्रेस कर दें। इमरान जैसे ही ऑपरेशन रूम में दाखिल हुआ, ब्लैक ज़ीरो इसके एहतराम में उठकर खड़ा हो गया। कोई रिपोर्ट? इमरान ने सलाम दुआ के बाद ब्लैक ज़ीरो के सामने अपनी कुर्सी पर बैठते हुए कहा। फ़िलहाल तो कोई रिपोर्ट नहीं है, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। इमरान को संजीदा देखकर वो भी संजीदा नज़र आ रहा था। 03 की कॉल कब आई थी? इमरान ने कहा। तकरीबन 2 घंटे पहले, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। दोबारा इसने कब कॉल करने को कहा था? इमरान ने इस बात में सर हिलाकर पूछा। इसने कहा था जैसे ही इसे मौका मिलेगा वो कॉल करने की कोशिश करेगा, ब्लैक ज़ीरो ने जवाब दिया। तुमने कॉल की लोकेशन चेक की थी? 03 ने कहाँ से कॉल की थी? ब्लैक ज़ीरो ने जवाब दिया। जी हाँ, इसने X1000 कंप्यूटराइज्ड मशीन के मुताबिक कॉल एक्रेमिया के शहर राचिया से ही की थी, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। ठीक है, मुझे कॉल की टैप सुनाओ, इमरान ने कहा। जवाब में ब्लैक ज़ीरो ने इस बात में सर हिलाया और उठकर दूसरे कमरे में चला गया। चंद लम्हों बाद वापस आया तो इसके हाथ में एक कंप्यूटराइज्ड डिस्क थी। इसने डिस्क एक मशीन में डाली और मशीन के बटन प्रेस करने लगा। उसी लम्हे मशीन पर लगे स्पीकरों से टूं टूं की आवाज़ आने लगी। हेलो हेलो, 03 कॉलिंग, ओवर। चंद लम्हों बाद मशीन से एक तेज़ आवाज़ सुनाई थी। यस चीफ अटेंडिंग यू, ओवर। इस आवाज़ के बाद ब्लैक ज़ीरो की X2 के मखसूस लहजे में आवाज़ सुनाई दी। ओह चीफ, मैं 03 बोल रहा हूँ, ओवर, पहली आवाज़ ने कहा। इस बार इसका लहजा बेहद मौतबाना था। यस 03, क्यों कॉल की है, ओवर, ब्लैक ज़ीरो ने मखसूस लहजे में कहा। चीफ, आपको एक स्पेशल रिपोर्ट देनी थी। मेरे इल्म में एक इंतहाई अहम मामला आया है, ओवर। दूसरी तरफ से फॉरेन एजेंट 03 ने कहा। क्या मामला है, ओवर, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। चीफ, काफिरस्तान, इसराइल और एक्रेमिया के दरमियान एक स्पेशल डील हुई है। इस डील के लिए काफिरस्तान और इसराइल के प्राइम मिनिस्टर्स और एक्रेमिया के सदर ने 6 घंटों की खसूसी मीटिंग की थी। इस मीटिंग को इंतहाई टॉप सीक्रेट रखा गया था, जिसमें इन दोनों प्राइम मिनिस्टर्स और एक्रेमी सदर के सिवा चौथा कोई शख्स मौजूद नहीं था। इस स्पेशल डील के लिए इसराइल और काफिरस्तान के प्राइम मिनिस्टर्स नहायत खुफिया तौर पर रातों रात एक्रेमिया पहुँचे थे। दोनों प्राइम मिनिस्टर्स एक्रेमिया में मेकअप करके आए थे और आने से पहले इन दोनों प्राइम मिनिस्टर्स ने अपने अपने मुल्कों में मेकअप करके एक एक डिमी प्राइम मिनिस्टर्स छोड़ दिया था, ताकि दुनिया को मालूम ना हो सके कि काफिरस्तानी प्राइम मिनिस्टर और इसराइली प्राइम मिनिस्टर अपने अपने मुल्कों में मौजूद नहीं हैं। इन दोनों प्राइम मिनिस्टर्स, जो कि आम फ़्लाइटों के ज़रिए एक्रेमिया पहुँचे थे, को नहायत खामोशी के साथ एरिज़ोना पहुँचा दिया गया, जहाँ इन दोनों ने अलग अलग होटलों में क़याम किया था। फिर अगली रात इन्हें इसी तरह खामोशी से प्रेसिडेंट हाउस पहुँचा दिया गया और वहाँ दोनों प्राइम मिनिस्टर्स एक्रेमी सदर के साथ तकरीबन 6 घंटों तक मीटिंग में मसरूफ़ रहे थे। इसके बाद काफिरस्तानी प्राइम मिनिस्टर और इसराइली प्राइम मिनिस्टर जिस खामोशी से आए थे, इसी खामोशी से आम फ़्लाइट्स में सवार होकर वापस अपने अपने मुल्क चले गए। और 03 ने तफसील बताते हुए कहा। अगर ये टॉप सीक्रेट मीटिंग थी तो तुम्हें इसकी इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली है, और तुम कैसे कह सकती हो कि इन तीनों ने कोई स्पेशल डील की है? इसके अलावा इस डील का बादशाह से क्या ताल्लुक़ है? और काचकिया में ग्रेग ज़ाटी एक तंजीम है जिसका नाम वाटर फ्लावर है। ग्रेग ज़ाटी वाटर फ्लावर नाम सिंडिकेट का चीफ है। इस तंजीम का काम दुनिया के तमाम बिग क्राइम्स और हुकूमती सतहों पर होने वाली ख़ास सरगर्मियों की मालूमात हासिल करने का है। जिस रोज़ काफिरस्तानी प्राइम मिनिस्टर एक्रेमिया पहुंचा था, इस रोज़ ग्रेग ज़ाटी की सिंडिकेट का एक आदमी एयरपोर्ट पर अपने किसी दोस्त को छोड़ने के लिए आया हुआ था। काफिरस्तान से आने वाली फ़्लाइट के पैसेंजर्स जब लॉन्च में पहुंचे तो वाटर फ्लावर सिंडिकेट के आदमी, जिसका नाम रॉक्सन था, ने एक ऐसे पैसेंजर को देखा जिसकी नहायत खुफिया अंदाज में हिफाजत की जा रही थी। इस पैसेंजर की हिफाजत पर जो अफराद मामूर थे, इनका ताल्लुक एक्रेमी सीक्रेट सर्विस और मिलिट्री इंटेलिजेंस से था, जिनमें बेशतर अफराद को रॉक्सन अच्छी तरह से पहचानता था। मिलिट्री इंटेलिजेंस और सीक्रेट सर्विस के खास अफराद ने इस पैसेंजर से इशारों में चंद बात के करीब आ गया।
इस अजनबी की एक अजीब आदत इसे परेशान कर रही थी। अजनबी दाएं हाथ से सर के बालों को खास अंदाज में ठीक करता था और सर को ज़ोर से झटकता था। रॉक्सन को यूं महसूस हो रहा था जैसे वो इस मखसूस आदत वाले अजनबी को जानता हो। इसके अलावा रॉक्सन ने इस अजनबी में जो खास बात देखी थी वो ये थी कि अजनबी अपने दाएं टांग पर कदरे दबाव डालकर चल रहा था। इस अजनबी के पास एक ब्रीफ केस के सिवा कोई सामान न था। फिर जिस तरह आम से अंदाज में इमिग्रेशन ने इस अजनबी को क्लियर किया था, इससे रॉक्सन की नज़र में इस अजनबी की हैसियत और ज़्यादा मशकूक हो गई थी। अजनबी एयरपोर्ट से बाहर आया और एक आम सी टैक्सी में सवार हो गया। टैक्सी एयरपोर्ट से निकली तो इसके पीछे एक्रेमी सीक्रेट सर्विस के अरकान और मिलिट्री इंटेलिजेंस के एहलकार लग गए। इस वक्त चूँकि जिस अंदाज में इस अजनबी की हिफाजत की जा रही थी, इसलिए रॉक्सन ने इसका ताक़ब करना मुनासिब न समझा। अलबत्ता इसने इस टैक्सी का नंबर और इसकी एजेंसी का मोनोग्राम नोट कर लिया था, जिनकी टैक्सियाँ और बसें मुख्तलिफ रूटों पर चलती थी। रॉक्सन के पास चूँकि कोई काम न था, इसका ज़हन इस अजनबी के लिए तजस्सुस और तजस्सुस ज़दा हो चुका था, इसलिए वो एयरपोर्ट से फौरी तौर पर इस एजेंसी में जा पहुंचा। जब इसकी मतलूबा टैक्सी वापस आई तो रॉक्सन ने इस टैक्सी के ड्राइवर को बड़ा नोट देकर इस बात का पता चला लिया कि इसने इस अजनबी को कहाँ छोड़ा था, जो एयरपोर्ट से इसकी टैक्सी में सवार हुआ था। टैक्सी ड्राइवर ने रॉक्सन को बताया कि इसने इस अजनबी को होटल अल्फ्रेड में छोड़ा था। रॉक्सन फौरी तौर पर होटल अल्फ्रेड में पहुंचा। होटल अल्फ्रेड का मैनेजर इसका दोस्त मार्की था। इसने रॉक्सन को बता दिया कि वो अजनबी जो काफिरस्तान से आया है, इसका नाम रोगन है। रॉक्सन ने होटल के अंदर और बाहर एक्रेमी सीक्रेट सर्विस के अरकान और मिलिट्री इंटेलिजेंस के अफराद देखे तो वो समझ गया कि इस अजनबी रोगन की बदस्तूर हिफाजत की जा रही है। रॉक्सन जो वाटर फ्लावर का नंबर 2 था, इसने होटल से बाहर आकर फौरी तौर पर अपने चीफ ग्रेग सैटी को ये पुरस्कार और हैरत अंगेज़ खबरें दे दी। चनाचा ग्रेग सैटी के हुक्म से इसका पूरा ग्रुप हरकत में आ गया और इसने फौरी तौर पर मिलिट्री इंटेलिजेंस और एक्रेमी सीक्रेट सर्विस में मौजूद अपने आदमियों से रब्ता किया तो इसे बताया गया कि वो एक्रेमियन अजनबी रोगन असल में काफिरस्तान का प्राइम मिनिस्टर है। तो ग्रेग सैटी बुरी तरह से चौंक पड़ा। काफिरस्तानी प्राइम मिनिस्टर का इस तरह पुरअसरार अंदाज में एक्रेमिया पहुंचना इसके लिए अचनबे की बात थी। मालूमात हासिल करना इसकी एजेंसी का काम था, इसलिए इसने अपने पूरे ग्रुप को इस काम पर मामूर कर दिया था। जिस पर इसे हैरत अंगेज़ खबरें मिलने लगी। एक्रेमिया में इस तरह पुरअसरार अंदाज में सिर्फ काफिरस्तानी प्राइम मिनिस्टर ही नहीं बल्कि इजरायली प्राइम मिनिस्टर भी आया था। वो भी काफिरस्तानी प्राइम मिनिस्टर की तरह पुरअसरार अंदाज में और मेकअप करके वहाँ पहुँचा था। जबकि ग्रेग सैटी की इतलात के मुताबिक काफिरस्तानी और इसराइली प्राइम मिनिस्टर्स अपने अपने मुल्कों में ही थे। अब तो ग्रेग सैटी की दिलचस्पी इस मामले में और ज़्यादा बढ़ गई थी। इसने अपनी पूरी तवज्जो इसी मामले पर मरकूज़ कर दी। मजबूत अंदरूनी राब्तों और इंतहाई कसीर सरमाए के बाद आखिरकार इस तमाम मालूमात की इंफॉर्मेशन मिल गई। काफिरस्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ एक इंतहाई खौफनाक और जामिया मंसूबा बनाया था। काफिरस्तान ने इस बार एक ऐसा मिसाइल तैयार किया था जो आम मिसाइलों से कतई मुख्तलिफ और अनोखा था। इस मिसाइल को टॉम मिसाइल का नाम दिया गया था, जिसे कोड में TM कहा जाता था। काफिरस्तान के एक साइंसदान ने टॉम मिसाइल पर खुसूसी तौर पर काम किया था। इस मिसाइल में एक ऐसी गैस का इस्तेमाल किया गया था जिसके असरात हवा में शामिल होकर इंतहाई तेज़ी से हज़ारों किलोमीटर तक फैल जाते थे। टॉम मिसाइल में जिस गैस का इस्तेमाल किया गया था, इसका नाम XVX था, जो एक लम्हे से भी कम वक्फे में ऑक्सीजन को ख़त्म कर देती है। ऑक्सीजन ना होने की वजह से जानदार तड़प तड़प कर और एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर चंद लम्हों में हलाक हो जाती हैं। इस मकसद के लिए ही काफिरस्तान ने टॉप मिसाइल तैयार किए थे और इनका तजर्बे के तौर पर पहला टॉर्कर पाकिया ही था। इसके अलावा इस मिसाइल में चंद ऐसी खसूसियात शामिल थीं जिनकी वजह से ना ही इस मिसाइल को किसी राडार पर चेक किया जा सकता था और ना ही इसे रास्ते में किसी एंटी मिसाइल से ब्लास्ट किया जा सकता था। मिसाइल अपनी मखसूस रेंज में पहुंचकर ब्लास्ट होता था। इस मिसाइल की सबसे अहम और बड़ी खसूसियत ये थी, इस मिसाइल को 20,000 किलोमीटर की दूरी से भी फायर करके आसानी से टारगेट तक पहुंचाया जा सकता है। यानी ये तमाम मिसाइलों से ज़्यादा रेंज रखने वाला मिसाइल है। टॉम मिसाइल की तैयारी के लिए एक तो काफिरस्तान को चंद मखसूस पुर्जों की ज़रूरत थी जो एक्रेमिया के पास थे और XVX
جو دو خاص دھاتوں کو ملا کر تیار کی جا سکتی تھی۔ اس کا ذخیرہ اسرائیل کے پاس تھا۔ میزائل کے پرزوں اور ان دھاتوں کے لیے کافرستانی پرائم منسٹر نے ایکریمیا کے صدر اور اسرائیلی پرائم منسٹر کے ساتھ اسپیشل ڈیل کی تھی۔ چند مخصوص شرائط کی منظوری کے بعد اسرائیل اور ایکریمیا نے کافرستان کو میزائل کے پرزے اور مخصوص دھاتیں دینے پر اتفاق کر لیا۔ اپنی اس کامیابی پر کافرستانی پرائم منسٹر بے حد خوش تھی۔ انہوں نے ایکریمین پریزیڈنٹ اور اسرائیلی پرائم منسٹر کو اس بات کی پوری یقین دہانی کرا دی تھی کہ اس بار وہ ہر صورت میں پاکشیا کو صفحۂ ہستی سے مٹا دیں گے۔ ٹوم میزائل جو تیاری کے آخری مراحل میں ہے، اب کافرستان سے فوری طور پر ہزاروں کلومیٹر دور ایک اسپیشل جزیرے پر پہنچا دیے جائیں گے۔ ان میزائلوں کی اس جزیرے پر سے پاکشیا پر فائر کیا جائے گا تاکہ دنیا یہ نہ جان سکے کہ ٹام میزائل سے پاکشیا کو نیست و نابود کرنے میں کس ملک کا ہاتھ ہے۔ اس طرح ایکریمیا، اسرائیل، کافرستان اور دوسرے وہ تمام ممالک جو پاکشیا کے خلاف ہیں، دنیا کی لہر سے دیر پہنچ جائیں گے۔ گریگ زاٹی نے یہ ساری معلومات صرف تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر حاصل کی تھیں۔ وہ چونکہ ایک کٹر یہودی تھا، دوسرے یہودیوں کی طرح وہ بھی پاکشیا کے وجود سے ہی سخت نالاں تھے، اس لیے اس نے ان معلومات کو اوپن نہ کرنے کی قسم کھائی تھی۔ مگر یہ معاملہ چونکہ اس کے نمبر 2 راکسن سے شروع ہوا تھا، راکسن پہلے سے ہی اس معاملے میں متجسس تھا، اس لیے گریگ زاٹی نے اسے ساری حقیقت بتانے میں کوئی مذائقہ نہیں سمجھا۔ راکسن بھی یہودی تھا، مگر یہودی ہونے کے ساتھ ساتھ وہ بے پناہ حسن پرست اور دولت کا رسیا تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اس معاملے کو پاکشیا کے سامنے اوپن کرے گا اور پاکشیا سے اس معلومات کی بنا پر بے پناہ دولت حاصل کرے گا۔ اس نے فوری طور پر پاکشیا جانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے گریگ زاٹی کی بتائی ہوئی معلومات کو زاٹانی کوڈ میں ٹائپ کر لیا تھا۔ وہ کاچیا سے ایریزونا اور ایریزونا سے پارنگ جا رہا تھا۔ اس کا ارادہ پارنگ سے کرانس، کرانس سے گریٹ لینڈ اور اسی طرح 2-3 ممالک سے ہوتا ہوا پاکشیا پہنچنے کا تھا۔ وہ اپنی کار میں پارنگ جا رہا تھا، جس راستے پر وہ سفر کر رہا تھا۔ اتفاقاً میں بھی اپنے ایک عزیز سے ملنے کے بعد پارنگ سے ایریزونا واپس جا رہا تھا۔ راکسن شراب نوشی کا بے حد شوقین تھا۔ وہ ڈرائیونگ کرتے ہوئے بھی مسلسل پی رہا تھا۔ دولت حاصل کرنے کے نشے میں وہ کار میں سفر کرتے ہوئے بھی مسلسل پیے جا رہا تھا، جس کی وجہ سے وہ آؤٹ ہو گیا تھا اور اس کی کار ایک پہاڑی سے ٹکرا گئی اور وہ شدید زخمی ہو گیا۔ جس وقت اس کی کار کو حادثہ پیش آیا تھا، میری کار اس کی کار کے پیچھے تھی۔ میں نے جب کار کا حادثہ ہوتے دیکھا تو انسانی ہمدردی کے ناطے میں فوری طور پر اس کے پاس پہنچ گیا۔ سڑک سنسان تھی، دور نزدیک کوئی کار موجود نہیں تھی۔ راکسن کی کار بری طرح سے تباہ ہو گئی تھی اور راکسن بھی شدید زخمی تھا۔ میں نے اسے کار سے نکال کر اپنی کار میں ڈالا اور ساتھ میں اس کا بریف کیس بھی لے لیا جو سائیڈ والی سیٹ پر موجود تھا۔ راکسن ہوش میں تھا اور شدید تکلیف کی وجہ سے بری طرح سے کرا رہا تھا، اس قدر شدید زخمی ہونے کے باوجود جیسے اس پر شراب کا نشہ پوری طرح سے حاوی تھا۔ میں نے غور سے اس کی بڑبڑاہٹ سنی تو اس کے منہ سے پاکشیا اور کافرستان کے ساتھ ساتھ اسرائیل کا نام سن کر میں بری طرح سے چونک پڑا۔ میں اس اجنبی کو جلد سے جلد کسی ہاسپٹل میں لے جانے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ جب میں نے اس کے منہ سے کافرستان، اسرائیل اور پاکشیا کے نام سنے تو میں تجسس سے مجبور ہو کر کار پہاڑی علاقے کے ایک درے میں لے گیا جہاں بے شمار کھنڈرات بکھرے ہوئے تھے۔ میں نے اجنبی کو کار سے نکالا اور اسے ایک کھنڈر میں لے گیا۔ میری کار میں فرسٹ ایڈ باکس موجود تھا۔ میں نے اس سے اجنبی کو نہ صرف طاقت کے انجیکشن لگا دیے بلکہ اس کے زخموں کو صاف کر کے اس کی ڈریسنگ بھی کر دی۔ اس دوران بھی وہ ہوش میں آ رہا تھا۔ میں نے باتوں باتوں میں اس کے بارے میں پوچھنا شروع کیا تو اس نے زخمی اور نشے کی حالت میں ہونے کی وجہ سے خود ہی مجھے ساری تفصیل بتانا شروع کر دی۔ پاکشیا کے خلاف کافرستان کی اس قدر بھیانک اور خوفناک سازش کے بارے میں جان کر میں کانپ اٹھا تھا۔ میں نے فوری طور پر راکسن کے اس بریف کیس پر قبضہ کر لیا جس میں اس نے بھیانک سازش کی تفصیلات کے کاغذات رکھے ہوئے تھے۔ کچھ باتیں تو راکسن نے خود ہی مجھے بتا دی تھیں، باقی ساری معلومات میں نے اسے کریٹ کریٹ کر پوچھی تھیں۔ اوور 03X2 کو تفصیلات بتا رہا تھا۔ اس کی تفصیلات چونکہ بے حد اہم تھیں، اس لیے اس دوران X2 نے درمیان میں اس کی بات کاٹنے اور اس سے کچھ پوچھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ 03 جس طرح کھل کر X2 کو ساری تفصیلات بتا رہا تھا، اس سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ کسی اسپیشل ٹرانسمیٹر پر بات کر رہا تھا جس کی کھال پکڑے جانے کا اسے کوئی خوف یا پریشانی نہیں تھی۔ راکسن کا کیا ہوا اور وہ کاغذات کہاں ہیں؟ اوور X2 نے 03 کے خاموش ہونے پر اپنے مخصوص انداز میں کہا۔
راکسن سے تمام تفصیلات حاصل کر لینے کے بعد چیف میں نے اسے آف کر دیا تھا اور پھر میں نے اس کی لاش واپس اس کی کار میں پہنچا دی تھی۔ میں چونکہ راکسن کو انجیکشن لگا چکا تھا اور اس کی ڈریسنگ کر چکا تھا، اس لیے میں نے احتیاطاً اس کی کار کو آگ لگا دی جس میں وہ جل کر راکھ ہو گیا تھا۔ اس کے کاغذات میرے پاس محفوظ ہیں، اوور۔ 03 نے جواب دیا۔ کیا ان کاغذات کو تم نے پڑھ لیا تھا، اوور؟ X2 نے پوچھا۔ یس چیف، کاغذات میں نہ صرف باکشا کے خلاف اس خوفناک سازش کا ذکر کیا گیا ہے بلکہ ٹوپ مسائل کی تفصیلات بھی لکھی ہوئی ہیں، اوور۔ 03 نے جواب دیا۔ راکسن نے اس سپاٹ کے بارے میں تمہیں کچھ نہیں بتایا جہاں سے ٹوپ مسائل کو باکشا پر فائر کرنے کا پروگرام بنایا جا رہا ہے، اوور۔ X2 نے کہا۔ نہیں چیف، میں نے راکسن سے اس جزیرے کے بارے میں پوچھا تھا لیکن راکسن اس جزیرے کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا، اوور۔ 03 نے کہا۔ اسپیشل ڈیل کب ہوئی تھی، اوور؟ X2 نے پوچھا۔ بلیک زیرو کے اس سوال پر عمران نے یوں سر ہلایا تھا جیسے X2 کا یہ سوال کرنا بے حد ضروری تھا۔ 10 روز قبل یہ اسپیشل ڈیل کی گئی تھی چیف، اوور۔ 03 نے کہا اور اس نے وہ دن اور تاریخ بھی X2 کو بتا دی۔ ٹھیک ہے، تم ان کاغذات کو فوری طور پر اسپیشل کوریئر سے مجھے بھیج دو، اوور۔ X2 نے کہا۔ یہ کام میں نے پہلے ہی کر دیا تھا چیف، اوور۔ 03 نے کہا اور اس کی ذہانت پر عمران دل ہی دل میں بے اختیار اسے داد دینے لگا۔ گڈ، تم اس وقت کہاں ہو، اوور؟ X2 نے پوچھا۔ میں کاشیا میں ہی ہوں چیف، اوور۔ 03 نے کہا۔ کیا تم اس سلسلے میں معلومات حاصل کر سکتے ہو کہ کافرستان نے آپریشن اسپاٹ کہاں بنانے کا فیصلہ کیا ہے، اوور؟ X2 نے کہا۔ یس چیف، کوشش کی جا سکتی ہے۔ اس کے لیے مجھے کریگ ساٹی پر ہاتھ ڈالنا ہوگا۔ ان معلومات کا منبع وہی ہے، اسے ضرور معلوم ہوگا، ورنہ اس کے پاس کم از کم ایسے ذرائع ہیں کہ وہ یہ معلومات آسانی سے حاصل کر سکتا ہے، اوور۔ 03 نے کہا۔ گڈ، تم فوری طور پر یہ کام شروع کر دو۔ اگر تمہیں کریگ ساٹی کا حلق بھی چیرنا پڑے تو دریغ نہ کرنا، مجھے ہر قیمت پر آپریشن اسپاٹ کی معلومات چاہیے، اوور۔ X2 نے سرد لہجے میں کہا۔ اوکے چیف، میں کوشش کرتا ہوں، اوور۔ 03 نے جلدی سے کہا۔ کوشش؟ میں نے تمہیں کوشش کرنے کے لیے نہیں کہا، میں نے کہا ہے مجھے ہر قیمت پر معلومات چاہیے، اوور۔ X2 نے گرا کر کہا۔ یس چیف، اوور۔ 03 کی اس بار بوگلاہٹ زدہ آواز سنائی دی۔ یہ بتاؤ میں تمہیں کب کال کروں، اوور؟ X2 نے کہا۔ جیسے ہی مجھے معلومات حاصل ہوں گی چیف، میں خود ہی آپ کو کال کر لوں گا، اوور۔ 03 نے جلدی سے کہا۔ جیسے ہی پر بات مت ڈالو 03، میں تمہیں زیادہ سے زیادہ اس کام کے لیے 6 گھنٹے دے سکتا ہوں۔ تم کاشیا میں ہو اور اگر کریگ ساٹی ایریزونا میں ہے جہاں تک پہنچنے میں تمہیں 3 گھنٹے لگیں گے، اگلے 3 گھنٹے تمہیں کریگ ساٹی تک پہنچنے اور اس سے معلومات اگلوانے کے لیے کافی ہیں، اوور۔ X2 نے اسی انداز میں کہا۔ اوکے باس، میں چند گھنٹے بعد آپ کو کال کروں گا، اوور۔ 03 نے کہا۔ اوکے اوور اینڈ آل، X2 نے کہا اور اس کے ساتھ ہی مشین سے کرر کرر کی آواز آنے لگی جس کا مطلب تھا کہ ٹیپ ختم ہو چکی ہے۔ کافرستان اور اسرائیل تو ہاتھ دھو کر باکشا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ باکشا کو صفحہ ہستی سے مٹانے میں ایکریمیا بھی ان کا بھرپور ساتھ دیتا آیا ہے۔ اس بار انہوں نے واقعی باکشا کو نیست و نابود کرنے کی جو سازش کی ہے وہ بے حد بھیانک اور انتہائی ہولناک ہے۔ ایک ٹوپ میزائل کے فائر کرنے سے XVX گیس ہزاروں کلومیٹر کے ایریا میں پھیل سکتی ہے، XVX گیس ہزاروں کلومیٹر کے ایریا میں پھیل سکتی ہے تو باکشا کے ہر جاندار کو ہلاک کرنے کے لیے انہیں 2 یا 3 میزائل ہی فائر کرنے پڑیں گے، عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر بے پناہ غصہ اور تشویش کے آثار واضح دکھائی دے رہے تھے۔ ان کی اسپیشل ڈیل کو گزرے 10 روز ہو چکے ہیں، نہ جانے وہ کس حد تک اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکے ہوں گے۔ ہو سکتا ہے انہوں نے ٹاپ میزائل آپریشن اسپاٹ پر تک پہنچا بھی دیے ہوں، بلیک زیرو نے تشویش بھرے لہجے میں کہا۔ نہیں، یہ سب کچھ اس قدر جلد ممکن نہیں ہے، عمران نے انکار میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ آپ یہ بات کیسے کہہ سکتے ہیں، بلیک زیرو نے چونک کر پوچھا۔ مائی ڈیئر کالے صفر، کافرستان باکشا کو نیست و نابود کرنے کے لیے میزائل بنا رہا ہے، کوئی شرلی نہیں کہ جس کے فیتے کو آگ لگائی اور وہ شعاع کرتے ہوئے ہوا میں بلند ہوگی اور سیدھی باکشا میں آ گرے گی، عمران نے اپنے مخصوص موڈ میں آتے ہوئے طنزی لہجے میں کہا۔ ان دنوں چونکہ سیکرٹ سروس کے پاس کوئی کیس نہ تھا اس لیے عمران زیادہ تر فلیٹ میں ہی پایا جاتا تھا۔ فلیٹ میں رہ کر اسے سوائے کتابی کیڑا بنے رہنے کے کوئی کام نہ ہوتا تھا، اس لیے بلیک زیرو نے 03 کی کال ریسیو کرتے ہی فوری طور پر عمران کو کال کر کے اسے مختصر طور پر 03 کی بتائی ہوئی تفصیلات کے بارے میں بتا دیا تھا۔
03 اور پاشیا کے خلاف ہے کریمیا، اسرائیل اور کافرستان کا نام سن کر عمران جو بلیک زیرو کی کار ریسیو کرتے ہی پیروی سنانے کے موڈ میں آ گیا تھا، یک لگت سنجیدہ ہو گیا تھا اور پھر اس نے دانش منزل میں پہنچنے میں ذرا بھی دیر نہ لگائی تھی۔ میں سمجھا نہیں، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ بلیک زیرو نے حیرانی سے عمران کو دیکھتے ہوئے کہا۔ سمجھ کر سمجھ کو سمجھو کہ سمجھ کو سمجھنا بھی ایک سمجھ ہے، سمجھ کر جو نہ سمجھے میری سمجھ میں وہ نہ سمجھ ہے۔ عمران نے گھسا پیٹا شعر پڑھا تو بلیک زیرو بے اختیار ہنس پڑا۔ سیاہ رنگ کی بڑی سی کار نہایت تیزی سے شہر کی سڑک پر دوڑی جا رہی تھی۔ کار کے آگے 4 موٹر سائیکل سوار پائلٹ سائرن بجاتے جا رہے تھے، جبکہ کار کے پیچھے 2 سفید پائلٹ گاڑیاں اور ان کے پیچھے 3 پولیس موبائل گاڑیاں دوڑ رہی تھیں، جن میں پولیس کے مسلح سپاہی انتہائی مستعد اور چکنے انداز میں بیٹھے تھے۔ ان گاڑیوں پر باقاعدہ مشین گنیں فٹ تھیں، جن پر ایک ایک سپاہی کھڑا عقابی نظروں سے چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ سیاہ کار کے آگے کافرستانی پرچم لہرا رہا تھا۔ کار کے شیشے کلرڈ تھے۔ کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر ایک باوردی ڈرائیور بیٹھا ہوا تھا، جبکہ عقبی نشست پر کافرستان کا وزیر اعظم نہایت باروب اور شاندار سے انداز میں بیٹھا ہوا تھا۔ موٹر سائیکل سوار پائلٹ سامنے سے وزیر اعظم کی کار کے لیے راستہ بناتے جا رہے تھے۔ کار شہر کی سڑکوں سے ہوتی ہوئی شہر سے باہر جانے والی سڑک پر آ گئی اور پھر نہایت تیزی سے دوڑتی چلی گئی۔ مختلف راستوں سے ہوتی ہوئی کار ایک بائی روڈ پر مڑی اور پھر ایک فوجی علاقے میں داخل ہو گئی۔ سامنے ایک بڑا آئینی گیٹ تھا، جو وزیر اعظم کی کار کو آتے دیکھ کر فوری طور پر کھول دیا گیا تھا۔ کار اس آئینی گیٹ سے گزر کر سامنے موجود ایک خاکی رنگ کی بڑی سی عمارت کے قریب جا کر رک گئی۔ جیسے ہی کافرستانی وزیر اعظم کی کار رکی، وہاں موجود مسلح سپاہیوں کی ایڑیاں یک لگت بجھ اٹھیں اور انہوں نے کافرستانی وزیر اعظم کو سیلوٹ مار کر اس کا استقبال کیا۔ سامنے سے ایک لمبا تڑنگا ادھیڑ عمر جو فوجی لباس میں تھا آیا اور اس نے نہایت مؤدبانہ انداز میں وزیر اعظم کی کار کا دروازہ کھول دیا۔ وہ ملٹری انٹیلی جنس کا سربراہ کرنل جگدیش تھا۔ کرنل جگدیش نے جیسے ہی کار کا دروازہ کھولا، وزیر اعظم نہایت شان سے کار سے باہر نکل آیا۔ اس کے کار سے نکلتے ہی کرنل جگدیش نے نہایت مؤدبانہ انداز میں اسے فوجی سلوٹ کیا تھا۔ یہ کافرستان کے ملٹری انٹیلی جنس کا خصوصی میٹنگ ہال تھا۔ جب بھی کوئی خفیہ اور اہم فیصلہ کیا جاتا تو عموماً اسی ہال کو منتخب کیا جاتا تھا۔ ہال کے اندر اور باہر ہر طرف مسلح سپاہی پھیلے ہوئے تھے اور وہاں زبردست سائنسی حفاظتی اقدامات کیے گئے تھے۔ ہال چونکہ مکمل طور پر ساؤنڈ پروف تھا، اس لیے اس ہال کی کارروائی کو کسی بھی طرح سے ٹرانسمٹ نہ کیا جا سکتا تھا اور نہ ریکارڈ کیا جا سکتا تھا۔ سب لوگ آ گئے ہیں؟ وزیر اعظم نے کرنل جگدیش سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ یس سر، وہ سب لوگ آ گئے ہیں اور میٹنگ ہال میں آپ کے منتظر ہیں، کرنل جگدیش نے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ وزیر اعظم نے اسباق میں سر ہلایا اور پھر کرنل جگدیش کے ساتھ چلتا ہوا ایک ہال نما کمرے میں آ گیا، جہاں ایک بڑی میز کے گرد تقریباً 20 افراد بیٹھے تھے۔ ان میں سے 2 کرسیاں جو وزیر اعظم اور کرنل جگدیش کے لیے مخصوص تھیں، خالی تھیں۔ جیسے ہی وزیر اعظم میٹنگ ہال میں داخل ہوا، اسی لمحے اس کے عقب میں فولادی دروازہ بند ہو گیا اور دروازے کے باہر سرخ رنگ کا بلب جل اٹھا۔ وزیر اعظم جیسے ہی ہال میں داخل ہوئے، سب لوگ اس کے احترام میں اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ کافرستانی وزیر اعظم شان بے نیازی سے چلتا ہوا اپنی مخصوص کرسی پر آ کر بیٹھ گیا تو وہ سب لوگ بھی بیٹھ گئے۔ کرنل جگدیش بھی اپنی کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ کافرستانی وزیر اعظم میٹنگ ہال میں موجود تمام افراد کے چہروں کو غور سے دیکھ رہے تھے۔ ان میں سیکرٹ سروس کا چیف پنڈت نارائن، بحری اور بحری فوج کا سربراہ اور چیف ایئر مارشل کے علاوہ تمام ٹاپ رینک سربراہ موجود تھے۔ ان کے علاوہ وہاں ایک بوڑھا اور گنجے سر والا آدمی بھی موجود تھا، جس کی آنکھیں چھوٹی چھوٹی تھیں اور اس کا چہرہ لمبوترا تھا۔ اس بوڑھے کے چہرے پر سفاکی اور شیطانیت ثبت تھی، جبکہ دوسرے تمام لوگوں کے چہروں پر بے پناہ جوش اور مسرت کے تاثرات موجود تھے۔ یس پروفیسر راٹھور، میٹنگ کی کارروائی شروع کی جائے، وزیر اعظم نے بوڑھے گنجے سے مخاطب ہو کر کہا۔ یس سر، بوڑھے ڈاکٹر راٹھور نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ تو بتائیے، ٹام میزائل کس پوزیشن پر ہے؟ وزیر اعظم نے کہا۔ ٹام میزائل پوری طرح سے تیار ہے جناب وزیر اعظم۔ میں نے اور میرے ساتھیوں نے دن رات محنت کر کے ان میزائلوں کو پوری طرح سے اوکے کر دیا ہے۔ ان میزائلوں کو ایکریمیا سے حاصل کردہ بلیک میٹل کے پرزے اور اسرائیل سے حاصل کردہ XOX گیس سے مکمل طور پر لوڈ کر دیا گیا ہے، پروفیسر راٹھور نے جواب دیتے ہوئے کہا۔
آپ کا کیا خیال ہے پاکشیا کو مکمل طور پر نیست و نابود کرنے کے لیے آپ کے کتنے ٹام میزائل کافی ہوں گے؟ وزیر اعظم نے کہا، پاکشیا پر اگر ہم 4 میزائل فائر کر دیں تو پاکشیا سے سارے جاندار زیادہ سے زیادہ 10-15 منٹوں میں ہی ہلاک ہو جائیں گے۔ پروفیسر راٹھور نے کہا، کیا چاروں میزائل ہم پاکشیا کے الگ الگ حصوں پر فائر کر سکتے ہیں؟ وزیر اعظم نے سنجیدگی سے کہا، نو سر، اگر ہم یکے بعد دیگرے 4 میزائل پاکشیا کے مرکز میں ہی فائر کریں گے تو اس کے 2 فائدے ہوں گے۔ ایک تو یہ کہ XOX گیس تیزی سے چاروں طرف پھیل جائے گی، دوسرے یہ کہ اس گیس کے اثرات سے کافرستان اور دوسرے ملکوں کے سرحدی علاقے بھی متاثر نہیں ہوں گے۔ XOX کے 4 میزائل پاکشیا کی مکمل تباہی کا موجب بن جائیں گے۔ پروفیسر راٹھور نے کہا، آپ اس سلسلے میں کیا کہیں گے کہ ان میزائلوں کو پاکشیا پر فائر کرنے کے لیے ہمیں دور دراز کا ایسا کون سا علاقہ تلاش کرنا چاہیے جہاں سے نہ صرف ہم آسانی سے پاکشیا کو ٹارگٹ بنا لیں بلکہ کسی کو اس بات کا پتہ بھی نہ چل سکے کہ ٹام میزائل کہاں سے فائر کیے گئے ہیں؟ وزیر اعظم نے غور سے پروفیسر راٹھور کو دیکھتے ہوئے کہا، اس کے لیے ہم نے بہت سے اسپاٹس کا جائزہ لیا تھا جناب وزیر اعظم، مگر چند سائنسی اور تکنیکی بنیادی خامیوں کی وجہ سے ہم نے ان تمام اسپاٹس کو ریجیکٹ کر دیا تھا۔ پہلے ہمارا ارادہ تھا کہ ٹام میزائلوں کو کوہ ہمالیہ کی ترائیوں سے پاکشیا پر فائر کیا جائے تو اس کے نتائج دور رس ہوئیں گے، لیکن اس سپاٹ سے میزائل فائر کرنے کا مطلب ہوگا کہ ساری دنیا پر عیاں ہو جائے گا کہ میزائل کافرستان کی طرف سے فائر کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے تابات کے جنگلوں کا جائزہ لیا، پھر ارد گرد کے بے شمار جزیروں پر ریسرچ کی، مگر ہم کوئی ایسا اسپاٹ منتخب نہ کر سکے جس سے ایک تو پاکشیا کو صحیح طور پر ٹارگٹ بنایا جا سکے اور دوسرے ان میزائلوں کے بارے میں دنیا نہ جان سکے کہ میزائل کہاں سے اور کس ملک کی طرف سے فائر کیے گئے ہیں۔ کہنے کا مطلب ہے ابھی تک ہم ایسا کوئی خاص اسپاٹ ٹریس نہیں کر سکے جو ہمارے معیار پر پورا اترتا ہو۔ پروفیسر راٹھور نے کہا، سائیگان آئی لینڈ کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کیا وہاں ہمارا آپریشن اسکواڈ بن سکتا ہے؟ وزیر اعظم نے پوچھا، سائیگان آئی لینڈ؟ اوہ، آپ اس سائیگان آئی لینڈ کی بات تو نہیں کر رہے جو بحر اوقیانوس کے انتہائی وسط میں ہے، جس پر دشوار گزار پہاڑی سلسلے، جنگل اور چٹیل میدان ہیں؟ پروفیسر راٹھور نے چونکتے ہوئے کہا، ہاں، میں اسی آئی لینڈ کی بات کر رہا ہوں۔ وزیر اعظم نے اسباب کی سر ہلاتے ہوئے کہا، سائنسی اعتبار سے تو سائیگان آئی لینڈ ہمارے آپریشن اسکواڈ کے لیے ہر طرح سے موزوں ہے۔ وہاں کی سرد ترین آب و ہوا، آکسیجن، خشکی اور وہاں ایسی بہت سی سہولیات میسر ہیں جن کی وجہ سے ٹام میزائل کو وہاں سے فائر کرنا اور پاکشیا کو ٹارگٹ بنانا ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے گا۔ مگر پروفیسر راٹھور کہتے کہتے رک گئے۔ مگر کیا؟ وزیر اعظم نے چونک کر پوچھا، جناب وزیر اعظم، ایک تو سائیگان آئی لینڈ یہاں سے ہزاروں سو کلومیٹر کی دوری پر ہے جہاں میزائلوں اور میزائل لانچروں کو لے جانا بہت مشکل ہے، پھر وہاں ان میزائلوں کی آپریشنل مشینری پہنچانے اور اسے وہاں ایڈجسٹ کرنے میں بہت وقت لگ جائے گا۔ اس سارے کام میں ہمیں کئی ماہ لگ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس جزیرے کے بارے میں مشہور ہے کہ اس جزیرے کو عرف عام میں موت کا جزیرہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس جزیرے میں جگہ جگہ دلدلیں ہیں، اونچے اونچے پہاڑوں کے ساتھ ساتھ اس قدر گہری اور عمیق کھائیاں بھی ہیں جن کی گہرائی کا آج تک کوئی اندازہ بھی نہیں لگا سکا۔ پھر اس جزیرے کے جنگلات میں ہر طرح کے خوفناک درندوں کی بھی اکثریت ہے، خاص طور پر جزیرے پر کائلون نامی سبز رنگ کے سانپوں کی بھی بہتات ہے جو بظاہر تو بے حد چھوٹے چھوٹے ہیں مگر ان کا کانٹا پانی بھی نہیں مانگتا۔ اس جزیرے کا درجہ حرارت نقطۂ انجماد سے بھی نیچے رہتا ہے۔ شدید سردی کی وجہ سے اس سارے جزیرے پر اس قدر دھند چھائی رہتی ہے کہ چند فٹ کے فاصلے پر موجود چیز بھی آسانی سے نظر نہیں آتی۔ اس عجیب و غریب اور خوفناک ماحول میں ہمارا وہاں پہنچنا، میزائلوں کو لے جانا، آپریشنل مشینری کا وہاں نصب کرنا کس قدر مشکل ہوگا اس کا اندازہ آپ خود بھی لگا سکتے ہیں۔ پروفیسر راٹھور کہتا چلا گیا، اگر یہ ساری سہولیات آپ کو وہاں پہلے سے ہی میسر آ جائیں تب؟ وزیر اعظم نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کی بات سن کر پروفیسر راٹھور اور دوسرے لوگ چونک پڑے۔ میں سمجھا نہیں جناب وزیر اعظم، پروفیسر راٹھور نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ پروفیسر راٹھور اور وزیر اعظم کی گفتگو میں ابھی تک کسی تیسرے فرد نے کوئی حصہ نہیں لیا تھا۔ وہ سب خاموشی اور توجہ سے وزیر اعظم اور پروفیسر راٹھور کی باتیں سن رہے تھے۔ سائیگان آئی لینڈ بحر اوقیانوس کے وسط میں موجود ایک بہت بڑا اور خوفناک جزیرہ ہے جس کی خوفناک قدرتی ماحول کی وجہ سے آج تک کسی ملک نے اس جزیرے پر قبضہ کرنے یا اسے کسی مقصد کے لیے استعمال
کرنے کے بارے میں نہیں سوچا تھا۔ اس بات کا فائدہ ایکریمیا نے اٹھایا تھا۔ پچھلے چند سالوں سے ایکریمیا نے نہ صرف نہایت خاموشی سے اس جزیرے پر قبضہ کر لیا تھا، بلکہ اس نے اس جزیرے پر ایک بہت بڑی سائنسی لیبارٹری بھی تیار کر لی تھی۔ وہاں بڑی بڑی مشینوں کو بچا کر اس جزیرے میں زیر زمین انہوں نے سائنسی لیبارٹری کے ساتھ میزائل تیار کرنے والا ایک بہت بڑا کارخانہ بھی بنا رکھا ہے، جہاں سینکڑوں سائنسدان اور ورکرز دن رات اپنے کام میں مصروف رہتے ہیں۔ اس جزیرے پر حفاظت کا ایسا فول پروف انتظام کیا گیا ہے کہ ایک معمولی سا پرندہ بھی ایکریمیا کے سائنسدانوں کی نظروں میں آئے بغیر اس جزیرے میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ اس جزیرے کا مکمل کنٹرول ایکریمیا کی سب سے بڑی سرکاری ایجنسی ہارٹ اسٹون کے پاس ہے، جس کا چیف کرنل ڈیکارٹو ہے۔ ہارٹ اسٹون اور کرنل ڈیکارٹو کا نام اس وقت پوری دنیا میں دہشت کی علامت کے طور پر لیا جاتا ہے۔ بہرحال سائیگان آئی لینڈ میں وہ تمام سہولیات موجود ہیں جن سے ہم آسانی کے ساتھ ٹام میزائل باکسیا پر فائر کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں وہاں نہ صرف سائنسی آلات لے جانے کی ضرورت ہوگی اور نہ لانچرز۔ ہم وہاں صرف ٹام میزائل پہنچائیں گے۔ ان میزائلوں کا سسٹم جزیرے پر موجود ایکریمی کنٹرولنگ سسٹم کے تحت ایڈجسٹ کر کے فیڈ کر دیا جائے گا اور پھر ایک مخصوص ٹائم فریم میں ان میزائلوں کو باکسیا پر ڈال دیا جائے گا۔ ایکریمی پریزیڈنٹ اور اسرائیلی وزیر اعظم سے میری اس سلسلے میں بات فائنل ہو چکی ہے۔ سائیگان آئی لینڈ سے میزائل فائر کرنے کا آپریشن خود مجھے ایکریمی پریزیڈنٹ نے دیا تھا۔ انہوں نے پہلی بار میرے سامنے اس راز کو آشکار کیا تھا کہ سائیگان آئی لینڈ ان کے کنٹرول میں ہے اور ان کی وہاں انتہائی جدید لیبارٹری کام کر رہی ہے۔ ہمارا مقصد چونکہ صرف اور صرف باکسیا کو ٹارگٹ بنانا ہے۔ ٹام میزائل کا علم ایکریمیا کو بھی ہے اور اسرائیل کو بھی۔ بلیک میٹل کے پرزے اور XOX کے حصول کے لیے مجھے خصوصی طور پر ایکریمی پریزیڈنٹ اور اسرائیلی پرائم منسٹر کو ٹام میزائل کا فارمولہ دینے کی پیشکش کرنا پڑی تھی۔ اس فارمولے کو حاصل کرنے کے بعد ہی ایکریمیا اور اسرائیل نے ہمیں بلیک میٹل پرزے اور XOX دینے کا ڈیل کیا تھا۔ اب جب کہ ہم ایکریمیا اور اسرائیل کو خود ہی ٹام میزائل کا فارمولہ دے چکے ہیں اور ان کو ہمارے ارادوں کی بھی پوری خبر تھی، اس لیے میں نے سائیگان آئی لینڈ کی آفر کو قبول کر لینے میں کوئی حرج نہیں سمجھا تھا۔ ایکریمی پریزیڈنٹ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ ان کے سائنسدان ہمارے سائنسدانوں کی پوری امداد کریں گے۔ ٹام میزائلوں کو ٹارگٹ پر فکس کرنے اور فائر کرنے میں وہ ہماری پوری معاونت کریں گے۔ اس لیے میں نے ان کی اس آفر کو فوری طور پر قبول کر لیا تھا۔ وزیر اعظم نے کہا، او سر، اگر ایسا ہے تو یہ ہمارے لیے واقعی خوشی کی بات ہے۔ ایک تو ہمارا لانگ رینج کا مسئلہ حل ہو جائے گا، دوسرے ہمیں سائیگان آئی لینڈ میں مشینری اور لانچرز لے جانے کا بھی جھنجھٹ نہیں ہوگا، جس کی وجہ سے ہمارا بہت سا قیمتی وقت بھی بچ جائے گا اور ہم فوری طور پر باکسیا پر اٹیک کرنے کی بھی پوزیشن میں آ جائیں گے۔ پروفیسر راٹھور نے خوش ہوتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، تو پھر ہم سائیگان آئی لینڈ کو اپنے آپریشن اسکواڈ کے لیے فائنل کر لیتے ہیں۔ میں ایکریمی پریزیڈنٹ سے مزید بات چیت کر کے اس سلسلے کو جلد سے جلد حتمی شکل دے دوں گا اور پھر ہم فوری طور پر سائیگان کو آئی لینڈ میں پہنچانے کا انتظام کر لیں گے۔ آپ اپنے ساتھ کن کن لوگوں کو لے جائیں گے، اس ٹیم کے آدمیوں کو سلیکٹ کر لیں۔ وزیر اعظم نے کہا، یس سر، سائیگان آئی لینڈ میں میں زیادہ آدمیوں کو نہیں لے جاؤں گا، اپنے چند اسسٹنٹس اور انجینئروں کے علاوہ میزائل ایکسپرٹس کو ساتھ لے جاؤں گا۔ ان کے ناموں کی لسٹ میں آپ کو 1-2 روز میں آپ کے آفس میں پہنچا دوں گا۔ پروفیسر راٹھور نے جلدی سے کہا، اوکے، آپ جن لوگوں کے ناموں کی لسٹ دیں گے میں ان کی منظوری دے دوں گا۔ وزیر اعظم نے کہا، تھینک یو سر، تھینک یو ویری مچ۔ پروفیسر راٹھور نے خوش ہوتے ہوئے کہا تو وزیر اعظم نے دھیرے سے مسکرا کر اس بات پہ سر ہلا دیا۔ اس کا چہرہ فرحت انصباط سے جگمگا اٹھا تھا۔ ویل جنٹل مین، آپ لوگوں کو تمام صورتحال کا علم ہے۔ ہم نے اس بار باکسیا کو مکمل طور پر ختم کرنے کا پروگرام بنا لیا ہے۔ پروفیسر راٹھور جو ہمارے ملک کے مایہ ناز سائنسدان ہیں، انہوں نے ایک ایسا خوفناک اور طاقتور میزائل بنایا ہے جس کی طاقت ایٹم بمبوں اور ہائیڈروجن بمبوں سے کہیں زیادہ اور مہلک ہے۔ اس میزائل میں ایک ایسی گیس کا استعمال کیا گیا ہے جو نہ صرف لمحوں میں ہزاروں کلومیٹر کے دائرے میں پھیل جاتی ہے بلکہ ہوا میں موجود آکسیجن کو چند ہی لمحوں میں مکمل طور پر ختم کر دیتی ہے۔ اس گیس کا کوڈ نام XOX ہے۔
XOX گیس کے اگر 4 میزائل ہم پاکشیا پر فائر کر دیں تو اس کے اثرات پوری طرح سے پاکشیا میں پھیل جائیں گے۔ اس گیس کے اثرات سے عمارتوں اور دوسری چیزوں کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ پاکشیا کی زندگی مکمل طور پر ختم ہو جائے گی۔ انسان، جانور، پرندے اور حشرات الارض تک اس گیس کے اثر سے نہ پہنچ سکیں گے۔ زیادہ سے زیادہ 2 گھنٹوں میں پورا پاکشیا ہمیشہ کی نیند سو جائے گا اور ہمارا برسوں کا خواب شرمندہ تعبیر ہو جائے گا۔ پاکشیا ایک پسماندہ ملک تھا، مگر اس ملک نے جس تیزی سے ترقی کی ہے اس سے ساری دنیا حیران ہے۔ جب سے پاکشیا نے اپنی ایٹمی ٹیکنالوجی اوپن کی ہے، اس سے مسلم ممالک میں اس ملک کا بول بالا ہو گیا ہے۔ پہلے مسلم اور پاکشیا کے حامی ممالک در پردہ پاکشیا کی امداد کرتے تھے، مگر اب دنیا بھر کے مسلمان اور مسلم ممالک کھلے عام اس کی امداد کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے پاکشیا ایٹمی ٹیکنالوجی اور دوسرے معاملات میں بہت آگے بڑھ چکا ہے۔ کریمیا در پردہ پاکشیا کا مخالف ہے، مگر اب وہ بھی پاکشیا کی دن بدن بڑھتی ہوئی ترقی سے پریشان ہو چکا ہے۔ پاکشیا ایٹمی ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ اپنی سیاسی پوزیشن بھی مضبوط کرتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے بین الاقوامی سطح پر اس کی دن بدن ساکھ بنتی جا رہی ہے۔ اب ہماری اطلاع کے مطابق پاکشیا ہائیڈروجن بموں کی تیاری میں مصروف ہے۔ اگر پاکشیا نے ہائیڈروجن بم بنانے میں کامیابی حاصل کر لی تو وہ نہ صرف ہمیں بلکہ اسرائیل کو بھی آنکھیں دکھانا شروع ہو جائے گا۔ پاکشیا کا اس طرح آگے بڑھتے رہنا کسی بھی طرح ہمارے ملک کے مفاد میں نہیں ہوگا۔ ہمیں ٹام میزائلوں کے لیے کریمیا اور اسرائیل سے بلیک میٹل پرزوں اور XOX کی ضرورت تھی، جس کے لیے ہم نے خفیہ طور پر کریمیا کے صدر اور اسرائیل کا وزیر اعظم سے ملاقات کی۔ ان چیزوں کے حصول کے لیے مجھے ٹام میزائل کا فارمولہ انہیں دینا پڑا۔ اس میٹنگ کے دوران کریمی صدر اور اسرائیل کے وزیر اعظم اور میں نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا کہ ہم ٹام میزائل کا نشانہ سب سے پہلے پاکشیا کو بنائیں گے، جس کے لیے میں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم حکومتی سطح پر آئے بغیر پاکشیا کو ہر لحاظ سے نیست نابود کر دیں گے۔ اس کے لیے ہمیں کسی ایسے آپریشنل اسپاٹ کی ضرورت تھی کہ ہم دور سے پاکشیا کو اپنا ٹارگٹ بنا سکیں گے اور دنیا پر یہ راز آشکار نہ ہو سکی کہ پاکشیا کی تباہی میں اصل میں کس کا ہاتھ ہے۔ اس کے لیے کریمی صدر نے ہمیں سائیگان آئی لینڈ کی پیشکش کی، جہاں ان کے میزائل سینٹر پہلے سے ہی موجود ہیں۔ سائیگان آئی لینڈ یہاں سے بہت دور ہے، مگر پروفیسر راٹھور کے ایجاد کردہ میزائلوں میں یہ خاصیت بدرجہ عدم موجود ہے کہ انہیں پاکشیا پر داغ کر پاکشیا کو ہمیشہ کے لیے ختم کیا جا سکتا ہے۔ اس سلسلے میں میری پروفیسر راٹھور سے ابھی جو بات چیت ہوئی ہے وہ آپ نے سنی ہی لی ہے۔ بہرحال تمام معاملات آپ کے سامنے ہیں۔ اگر اس سلسلے میں آپ کے ذہنوں میں کوئی تجویز، کوئی آئیڈیا یا کوئی سوال ہو تو آپ برملا کہہ سکتے ہیں۔ وزیر اعظم نے انہیں پوری تفصیل سے آگاہ کرتے ہوئے کہا، سر، سیکرٹ سروس کے چیف پنڈت نارائن نے ہاتھ اٹھا کر کہا، یس پنڈت نارائن، فرمائیں۔ وزیر اعظم نے اسبات میں طرف لا کر کہا، سر، کیا یہ ضروری ہے کہ ہم 4 ٹام میزائل فائر کر کے پاکشیا کو پوری طرح سے تباہ و برباد کر دیں؟ پنڈت نارائن نے کہا کہ آپ کے خیال میں یہ کیوں ضروری نہیں ہے، وضاحت کریں۔ وزیر اعظم نے اسے بری طرح سے گھورتے ہوئے کہا، پروفیسر راٹھور نے ٹام میزائل بنا کر اس وقت ہمیں پوری دنیا کا سپر پاور بنا دیا ہے۔ ہم نے ٹام میزائل تیار کر لیے ہیں، جبکہ اسرائیل اور کریمیا کے پاس اس میزائل کا صرف فارمولہ ہے۔ انہوں نے اس میزائل پر ابھی ابتدائی کام بھی شروع نہیں کیا ہوگا، جبکہ ہم ان میزائلوں پر پوری طرح سے سبقت لے چکے ہیں۔ اس لحاظ سے اگر ہم چاہیں تو پاکشیا تو کیا، پوری دنیا کو اپنے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر سکتے ہیں۔ اگر ہم پاکشیا کے کسی ایک آدھ شہر میں ایک ٹام میزائل فائر کر دیں تو وہاں پھیلنے والی خوفناک تباہی کو دیکھ کر نہ صرف پاکشیا بلکہ ساری دنیا ہماری برتری تسلیم کر لے گی، جس کے نتیجے میں ہم اپنی مرضی کی حکومت کو پاکشیا کا اقتدار سنبھالنے کا موقع دے دیں گے تو پاکشیا پوری طرح ہمارے کنٹرول میں آ جائے گا۔ پنڈت نارائن نے اپنی تجویز پیش کرتے ہوئے کہا، آپ کی تجویز اپنی جگہ درست ہے، لیکن موجودہ حالات میں ایسا ممکن نہیں ہے۔ پاکشیا کے پاس ایٹمی ٹیکنالوجی موجود ہے، ایسی صورت میں وہ ہم پر بھی جوابی کارروائی کر سکتا ہے، جس کا نتیجہ ایک ہولناک اور ایٹمی جنگ کی صورت میں سامنے آئے گا۔ وزیر اعظم نے کہا، لیکن سر، آپ نے بتایا ہے کہ ٹام میزائل کے XOX گیس کے ذرات ہوا میں شامل ہو کر جس تیزی سے پھیلتے ہیں، اس سے کیا پاکشیا کے ہمسایہ ممالک اور ہمارا ملک محفوظ رہ سکے گا اگر اس گیس کے ذرات ہمارے ملک میں پھیل گئے تو؟ وزیر دفاع نے کہا۔ اس کے لہجے میں تشویش تھی۔ ایسا ہونا یقینی امر ہے۔ XOX سے نہ صرف پاکشیا میں ہولناک تباہی آئے گی
بلکہ اس گیس کے اثرات سے یوکرین، بہادرستان اور دوسرے ممالک جن کی سرحدیں پاکشیا سے ملتی ہیں، جن میں کافرستان بھی شامل ہے، اس گیس کے اثرات سے محفوظ نہیں رہ سکے گا۔ پاکشیا کے جہاں ٹام میزائلوں سے کروڑوں افراد کا خاتمہ ہوگا، وہاں اگر دوسرے ممالک اور ہمارے ملک کے 10-20 لاکھ افراد لقمۂ اجل بن جائیں گے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس خیال کے پیش نظر تو ہم نے ٹام میزائلوں کو کافرستان سے دور سائیگان آئی لینڈ سے فائر کرنے کا پروگرام بنایا ہے، تاکہ دوسرے ملکوں میں ہونے والی تباہی کا ہمیں ذمہ دار نہ ٹھہرایا جائے، ورنہ ہم ان میزائلوں کو ڈائریکٹ کافرستان سے بھی فائر کر سکتے ہیں۔ مگر یوکرین اور دوسرے ممالک میں جو تباہی پھیلتی، اس کی جواب دہی کے لیے ہمیں کئی الجھنوں اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ وزیر اعظم نے کہا، سر، اگر ہمارے اس خوفناک مشن کی بھنگ پاکشیا سیکرٹ سروس کو مل گئی تو ہمیں ان سے شدید خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ ایئر کرافٹس کے سلسلے میں پچھلے دنوں انہوں نے کافرستان میں آ کر جس قدر طوفانی انداز میں تباہی پھیلائی ہے، اس طوفان کو روکنا کافرستانی سیکرٹ سروس کے بس سے بھی باہر ہو گیا تھا۔ اب اگر انہیں ہمارے منصوبے کا علم ہو گیا تو وہ لامحالہ ہمارے اس منصوبے کو سوگ کرنے کے لیے ایک بار پھر کافرستان میں آ دھمکیں گے۔ ایسی صورتحال سے نمٹنے کے لیے آپ کا کیا رائے عمل ہوگا؟ سیکرٹری داخلہ ایم کے یشونت نے وزیر اعظم کی توجہ پاکشیا سیکرٹ سروس کی طرف مبذول کراتے ہوئے کہا، آپ بے فکر رہیں، پاکشیا سیکرٹ سروس کو ہمارے اس منصوبے کی ہوا تک بھی نہیں لگ سکتی۔ ایکریمیا کے پریزیڈنٹ، اسرائیلی پرائم منسٹر اور میرے درمیان جو میٹنگ ہوئی تھی، اسے پوری طرح سے ٹاپ سیکرٹ رکھا گیا تھا۔ کافرستان میں نے اور اسرائیلی پرائم منسٹر نے ایسا سیٹ اپ بنایا تھا کہ کسی کو کانوں کان اس بات کی خبر نہیں ہوئی تھی کہ ہم ایکریمیا میں ہیں۔ ہم وہاں میک اپ کر کے گئے تھے، جبکہ ہماری جگہ میک اپ میں اسرائیلی وزیر اعظم اور یہاں کافرستانی وزیر اعظم اپنے ملکوں میں بھی موجود تھے۔ اس کے علاوہ یہاں اس میٹنگ میں آپ لوگوں کے علاوہ کوئی غیر متعلق آدمی موجود نہیں ہے۔ یہاں ہونے والی کارروائی کو نہ ریکارڈ کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی ٹرانسمٹ۔ وزیر اعظم نے کہا، لیکن سر، اس کے باوجود عمران جیسے مافوق الفطرت انسان سے کوئی بعید نہیں۔ اپنے ملک کے خلاف ہونے والی سازش کی بو سونگھ لینے کی اس کی حس بے حد تیز ہے۔ اسپیشل سیکورٹی کے سربراہ جگجیت سنگھ نے کہا، وہ پاکشیا سیکرٹ سروس سے شاید ضرورت سے زیادہ ہی خوفزدہ معلوم ہو رہا تھا۔ آپ خواہ مخواہ پاکشیا سیکرٹ سروس کو ہوا بنا رہے ہیں۔ اگر اسے ہمارے منصوبے کی بھنگ بھی مل گئی تو اس سے ہماری صحت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ کافرستان میں آ کر وہ سوائے ٹامک ٹوئیاں مارنے کے اور کچھ نہیں کر سکے گا۔ جب تک انہیں پتہ چلے گا کہ ہمارا پروجیکٹ سائیگان آئی لینڈ میں ہے، اس وقت تک پروفیسر راٹھور اپنا کام پورا کر چکے ہوں گے اور پاکشیا مکمل طور پر تباہ و برباد ہو چکا ہوگا۔ عمران اور اس کے چند ساتھیوں کو یہاں کافرستانی سیکرٹ سروس اور دوسری ایجنسیاں سنبھال لیں گی۔ کیا میں درست کہہ رہا ہوں مسٹر پنڈت نارائن؟ وزیر اعظم نے آخری جملہ کافرستانی سیکرٹ سروس کے چیف پنڈت نارائن کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یس سر، آف کورس سر۔ پنڈت نارائن نے جلدی سے کہا، اوکے ٹھیک ہے پروفیسر راٹھور، آپ میزائلوں کو سائیگان آئی لینڈ لے جانے کی تیاری کریں اور اپنے ان آدمیوں کی لسٹ جلد سے جلد مجھے فراہم کریں جنہیں آپ اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں۔ وزیر اعظم نے پروفیسر راٹھور سے مخاطب ہو کر کہا، رائٹ سر۔ پروفیسر راٹھور نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، اور کوئی بات؟ وزیر اعظم نے حال میں بیٹھے ہوئے افراد کے چہروں پر نظر ڈالتے ہوئے سوالیہ لہجے میں کہا، یس سر۔ اس بار کافرستان کی ٹیکنیکل سروسز کے عہدیدار نے ہاتھ اٹھایا تھا۔ یس مسٹر کمدور، فرمائیں۔ وزیر اعظم نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا، سر، میرے اندازے کے مطابق سائیگان آئی لینڈ یہاں سے 10,000 کلومیٹر سے بھی زیادہ فاصلے پر ہے۔ کیا اتنی دور سے ٹام میزائل سے پاکشیا کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے؟ ٹیکنیکل سروسز کے عہدیدار نے کہا، ہاں، ٹام میزائل کی رینج بہت وسیع ہے۔ اگر یہ ڈبل فاصلہ بھی ہوتا تو ہم آسانی سے پاکشیا کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ اس بار وزیر اعظم کے اشارے پر پروفیسر راٹھور نے جواب دیا تھا، جناب، ایک بات غور طلب ہے۔ سائیگان جزیرے پر آپ 4 ٹاپ میزائل پہنچانے جا رہے ہیں۔ کیا ان ٹاپ میزائل کو انٹرنیشنل بارڈر پر چیک نہیں کیا جا سکے گا؟ اب جبکہ اس جدید دور میں میزائل کو مار کرنے والے بے شمار سیٹلائٹ فضا میں بکھرے پڑے ہیں، جن میں سب سے زیادہ پاورفل کیچر نامی سیٹلائٹ جو حال میں ہی یوکرین نے خلا میں پہنچایا ہے، اس کی ایکٹیویٹی اس قدر زیادہ ہے کہ وہ زمین کے تہوں میں بھی چھپے ہوئے میزائلز کی نشاندہی کر سکتا ہے۔ کیا ان کی نظروں سے بچائے بغیر ہمارے ٹاپ میزائلز سائیگان آئی لینڈ پہنچا پائیں گے؟ یہ سوال کافرستانی بحریہ کے سربراہ مسٹر دلبیل کاردار نے کیا تھا۔ اس سوال کا جواب بھی
آپ کو پروفیسر راٹھور ہی دیں گے۔ وزیر اعظم نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، مسٹر دلیپ کاروار صاحب، میں نے جو ٹاپ میزائل بنایا ہے اس کی لمبائی تقریباً 50 فٹ ہے، مگر میں نے اس میزائل کو 10 مختلف حصوں میں ایڈجسٹ کر رکھا ہے، یعنی ایک میزائل کے 10 پارٹس ہیں، ان میں سے ایک حصے کی لمبائی 5 فٹ بنتی ہے۔ میزائل کا حجم بھی 2 میٹر سے زیادہ نہیں ہے، اس لیے ایک حصے کا وزن تقریباً 1 ٹن ہے۔ اگر ہم دو پارٹس بھی کسی جہاز میں لے جائیں گے۔ میں نے ان میزائلوں پر اس قسم کا کیمیکل لگا رکھا ہے جس کی وجہ سے میزائل متحرک پوزیشن میں بھی ٹریس نہیں ہو سکتا، پھر اس کے غیر متحرک پارٹس کو گیچر سیٹلائٹ کیسے فوکس کر سکتا ہے؟ پروفیسر راٹھور نے کہا، ہم میزائلوں کے پارٹس کو ایکریمی طیاروں میں لے جائیں گے۔ کافرستان سے عموماً 2 طیارے روزانہ کافرستان سے ایکریمیا روانہ ہوتے ہیں اور 2 ہی طیارے ایکریمیا سے کافرستان میں آتے ہیں۔ ان میزائلز کو بھی سائیگان آئی لینڈ لے جانے کی ذمہ داری ایکریمیا نے قبول کر لی ہے۔ وزیر اعظم نے پروفیسر راٹھور کی بات مکمل کرتے ہوئے کہا تو ان سب کے چہروں پر اطمینان کی لہریں دوڑنے لگیں، گویا اس بار پاکشیا کی تباہی کو کسی بھی طرح نہیں روکا جا سکتا۔ مسلح افواج کے جنرل کبیر سنگھ نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں، پاکشیا کی مکمل تباہی اب ان کا مقدر بن چکی ہے۔ وزیر اعظم نے شفاق لہجے میں کہا، ان کی بات سن کر وہاں موجود تمام افراد کے لبوں پر بھی انتہائی شفقانہ مسکراہٹیں پھیل گئیں، جیسے انہوں نے اس میٹنگ ہال میں بیٹھ کر انسانی زندگیوں کے خاتمے کا نہیں بلکہ مکھیوں اور مچھروں کو ہلاک کرنے کا منصوبہ بنایا ہو۔ میرا خیال ہے اب تمام باتیں کلیئر ہو چکی ہیں، اس لیے میٹنگ برخاست۔ اگلی میٹنگ پاکشیا کی مکمل تباہی اور بربادی کے بعد جشن کی صورت میں ہوگی، وزیر اعظم نے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے اٹھتے ہی میٹنگ ہال میں موجود سب افراد اٹھ کھڑے ہوئے اور پھر سب سے پہلے کافرستانی وزیر اعظم اور اس کے بعد باقی افراد ایک ایک کر کے میٹنگ ہال سے باہر نکلتے چلے گئے۔ دانش منزل کے آپریشن روم میں گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ عمران کرسی کے پشت سے سر ٹکائے آنکھیں بند کیے گہری سوچ میں غلطاں تھا۔ اس کی فراق پریشانی پر بے پناہ سلوٹیں تھیں، جبکہ بلیک زیرو خاموش بیٹھا غور سے عمران کو دیکھ رہا تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے ایکریمیا سے 03 کی کال آئی تھی۔ اس بار عمران نے خود اس سے بات چیت کی تھی۔ 03 کے کہنے کے مطابق اس نے ڈائریکٹ واٹر فلاور کے باس گریگ زاٹی پر ہاتھ ڈالا تھا۔ وہ گریگ زاٹی کو اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ اس کی رہائش گاہ میں ہی گھیرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ 03 نے گریگ زاٹی پر انتہائی بے رحمانہ تشدد کیا تھا، لیکن گریگ زاٹی آپریشن اسپاٹ کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ 03 نے اس سلسلے میں ایکریمیا کی چند بڑی شخصیات کو بھی ٹٹولنے کی کوشش کی تھی، مگر ان میں سے کوئی بھی اس اسپیشل ڈیل کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا جو ایکریمی صدر، اسرائیلی وزیر اعظم اور کافرستانی وزیر اعظم کے درمیان ہوئی تھی۔ پھر وہ بھلا اسے آپریشنل اسپاٹ کے بارے میں کیا بتا سکتے تھے؟ آپ اس کام کے لیے کافرستانی فارن ایجنٹ کو کیوں نہیں کال کر لیتے؟ X7 انتہائی ذہین اور ہوشیار ایجنٹ ہے اور وہاں کافی اثر و رسوخ رکھتا ہے۔ کافرستانی پرائم منسٹر نے پاکشیا کے خلاف اس قدر بھیانک سازش اکیلے تو نہیں سوچی ہوگی۔ اس سلسلے میں اس نے یقیناً پارلیمنٹ کے ممبروں، سائنسدانوں، ٹیکنیکل انجینئرز اور میزائلز ایکسپرٹس سے میٹنگ کی ہوگی۔ شاید X7 ان میں سے کسی ایک ایسے آدمی کو تلاش کر لینے میں کامیاب ہو جائے جو اس ساری سازش کی تفصیل جانتا ہو، اور کچھ نہیں تو وہ کافرستانی پرائم منسٹرز کی مصروفیات پر ہی نظر رکھ سکتا ہے۔ بلیک زیرو نے کافی دیر خاموش رہنے کے بعد کہا، نہیں، کافرستانی پرائم منسٹر نے جس طرح ایک عام ایکریمی کے بیس میں جا کر ایکریمی صدر اور اسرائیلی وزیر اعظم سے اسپیشل ڈیل کی ہے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس خوفناک سازش کو اس نے ٹاپ سیکرٹ ہی رکھا ہوگا۔ جن افراد کے ساتھ اس نے میٹنگز کی ہوں گی وہ ٹاپ رینک کے عہدیدار ہوں گے، جن پر ہاتھ ڈالنا کم از کم X7 کے بس کی بات نہیں ہے۔ عمران نے آنکھیں کھولتے ہوئے کہا، تو پھر کیا کافرستان آپ خود جائیں گے؟ بلیک زیرو نے کہا، ایسا ہونا ناگزیر ہے، مگر فی الحال مجھے کوئی ایسی لائن آف ایکشن نہیں سوچ رہی جس سے مجھے معلوم ہو سکے کہ میں کافرستان جا کر کس پر ہاتھ ڈالوں گا۔ عمران نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، یہ سازش کافرستانی وزیر اعظم کی ہے، آپ اس پر ہاتھ ڈال دیں، اسے ہی ہلاک کر دیں تو نہ رہے گا بانس اور نہ بجے گی بانسری۔ بلیک زیرو نے کہا۔ اس کی بات سن کر عمران بے اختیار ہنس پڑا، کیا بچوں جیسی بات کر رہے ہو؟ اگر میں نے کافرستانی وزیر اعظم کو ہلاک بھی کر دیا تو اس سے کیا ہوگا؟ کوئی نیا وزیر اعظم آ جائے گا۔ کافرستان کا ہر لیڈر پاکشیا سے نفرت کرتا ہے، دوسرا وزیر اعظم بھی اس منصوبے پر عمل سے باز نہ آیا تو کیا میں ان تمام وزیر اعظموں کو ہلاک کرتا رہوں گا؟ عمران نے سر جھٹک کر کہا،
تو پھر آپ نے کیا سوچا ہے؟ ہمیں ہر صورت میں کافرستان کو اس کام سے روکنا ہوگا۔ بلیک زیرو نے چلاہٹ بھرے لہجے میں کہا۔ روکنا تو ہے، مگر اس کے لیے ہمارے پاس کوئی لائے عمل۔ میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں کافرستان جا کر وہاں ایسی خوفناک تباہی پھیلاؤں، انہیں اس قدر ذلیل اور بے بس کر دوں کہ وہ آئندہ پاکشیہ کے خلاف اس قسم کے منصوبوں کے بارے میں سوچنے کی بھی جرات نہ کر سکیں۔ بلیک زیرو نے جوشیلے لہجے میں کہا۔ ہونا تو ایسا ہی چاہیے، مگر عمران نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ مگر کیا؟ بلیک زیرو نے جلدی سے کہا۔ ٹھہرو، مجھے سوچنے دو، عمران نے سنجیدگی سے کہا۔ چند لمحے وہ سوچتا رہا، پھر اس کی آنکھیں کسی خیال کے تحت بے اختیار چمک اٹھیں۔ اسپیشل ٹیلی فون لاؤ ذرا، عمران نے بلیک زیرو سے مخاطب ہو کر کہا، جو بڑے غور سے عمران کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ خاموشی سے اٹھا اور دوسرے کمرے سے ایک کارڈ لیس اسپیشل ٹیلی فون لے آیا اور اس نے فون عمران کو دے دیا۔ ASD مشین سے لنک کر دو تاکہ یہ کوئی معلوم نہ کر سکے کہ کال کہاں سے کی جا رہی ہے، عمران نے کہا۔ تو بلیک زیرو نے اس بات میں سر ہلایا اور ایک مشین کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے مشین کو آن کیا اور پھر ایک تار مشین سے کھینچ کر ایک خصوصی ساکٹ کے ساتھ جوڑ دی۔ اس کے بعد اس نے دانش منزل کے فون کا سلسلہ بھی اس مشین سے جوڑ دیا اور پھر وہ مشین کو آپریٹ کرنے لگا۔ اب یہ اوکے ہے، بلیک زیرو نے مشین سے ہاتھ ہٹاتے ہوئے کہا۔ عمران نے اس بات میں سر ہلایا اور ریسیور پر لگے ہوئے نمبر ڈائل کرنے لگا۔ کافی دیر تک وہ نمبر ڈائل کرتا رہا، پھر اس کا ہاتھ رکا تو دوسری طرف سے بیل بجنے کی آواز سنائی دی۔ یس، دوسری طرف سے ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ کافرستان کے دارالحکومت کا رابطہ نمبر دیں، عمران نے کہا۔ یس سر، 1 منٹ ہولڈ کریں سر، دوسری طرف سے کہا گیا اور پھر چند لمحوں بعد دوسری طرف سے نمبر دے دیا گیا۔ عمران نے فون بند کیا اور ایک بار پھر اسے آن کر کے اس کے نمبر ڈائل کرنے لگا۔ یس، انکوائری پولیس، دوسری طرف سے ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ میں آرون روما بول رہا ہوں، اسٹیٹ بینک کے گورنر کا پرسنل سیکریٹری، مجھے چیف سیکریٹریٹ کا نمبر چاہیے، عمران نے آواز بدلتے ہوئے کہا۔ اوہ یس سر، ہولڈ کیجیے سر، میں ابھی بتاتی ہوں، دوسری طرف سے قدرے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا گیا اور پھر چند لمحوں بعد عمران کو چیف سیکریٹریٹ کا نمبر بتا دیا گیا۔ اوہ، کیا آپ کافرستانی وزیر اعظم سے بات کرنا چاہتے ہیں؟ بلیک زیرو نے چونک کر کہا۔ میں نہیں، ایکریمیا کا پریزیڈنٹ جارج کارٹر، عمران نے مسکرا کر کہا۔ تو بلیک زیرو نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس کے چہرے پر قدرے الجھن نظر آ رہی تھی، جیسے وہ سمجھ نہ سکا ہو کہ عمران ایکریمی صدر بن کر کافرستانی وزیر اعظم سے کیا بات کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ چونکہ عمران کی ریڈی میڈ کھوپڑی کے متعلق اچھی طرح سے جانتا تھا کہ عمران کا ذہن ایسے موقعوں پر کس تیزی سے چلتا ہے، اس نے کچھ سوچ کر ہی کافرستانی وزیر اعظم سے ایکریمی صدر بن کر بات کرنے کا ارادہ کیا ہوگا۔ عمران نے کریڈل دبا کر ایک بار پھر ٹون چیک کی اور پھر نمبر ڈائل کرتا چلا گیا۔ یس، چیف سیکریٹریٹ، دوسری طرف سے چند لمحوں بعد ایک بھاری اور تیز آواز سنائی دی۔ میں ایکریمیا سے چیف ملٹری سیکریٹری کاسٹر بول رہا ہوں، جناب پریزیڈنٹ وزیر اعظم صاحب سے بات کرنا چاہتی ہیں، عمران نے ایکریمی چیف ملٹری انٹیلیجنس کا سیکریٹری کاسٹر کی آواز میں کہا۔ اوہ یس سر، 1 منٹ ہولڈ کیجیے سر، میں ملٹری سیکریٹری رکھبیر کبیر سنگھ کو بولتا ہوں، میں ابھی بات کراتا ہوں، دوسری طرف سے ایکریمی چیف ملٹری سیکریٹری کا نام سن کر بڑے بکھلاہٹ زدہ لہجے میں کہہ گیا۔ پھر کلک کی آواز سنائی دی اور پھر فون میں کافرستانی وزیر اعظم کی آواز سنائی دی۔ یس، میں پرائم منسٹر بول رہا ہوں۔ عمران نے فون کا لاؤڈر آن کر دیا تھا، جس کی وجہ سے بلیک زیرو آسانی سے آوازیں سن رہا تھا۔ پریزیڈنٹ صاحب سے بات کریں پلیز، عمران نے کہا اور پھر چند لمحے توقف کے بعد اس کے حلق سے ایکریمی صدر کی آواز نکلی۔ پریزیڈنٹ آف ایکریمیا جارج کارٹر اسپیکنگ، عمران نے ایکریمی صدر کی بھاری اور کرخت آواز میں کہا۔ یس سر، فرمائیے سر، دوسری طرف سے کافرستانی وزیر اعظم نے مؤدبانہ لہجہ اختیار کرتے ہوئے کہا۔ مسٹر پرائم منسٹر، ہم نے ٹاپ مسائل کی جو ڈیلنگ کی تھی وہ انتہائی ٹاپ سیکرٹ رکھی گئی تھی۔ ہم نے کوشش کی تھی کہ ہمارے، آپ کے اور اسرائیلی پرائم منسٹر کے علاوہ کسی اور کو اس سیکرٹ ڈیل کی کوئی خبر نہ ہو، مگر مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم اس سیکرٹ کو سیکرٹ رکھنے میں ناکام رہے ہیں، عمران نے کہا۔ اوہ، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں جناب، کیا ہوا ہے؟ دوسری طرف سے کافرستانی وزیر اعظم کی چونکتی ہوئی آواز سنائی دی۔ ہماری اسپیشل ڈیلنگ اور آپ کے پاکشیہ کلنک پروگرام کی پوری تفصیل پاکشیہ سیکرٹ سروس کے سامنے اوپن ہو چکی ہے، عمران نے کہا۔ اوہ، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں جناب، یہ کیسے ممکن ہے؟ ہم نے تو تمام معاملات کو بے حد رازداری سے سر انجام دیا تھا، پھر یہ بات لیک آؤٹ کیسے ہو گئی؟ اور پاکشیہ سیکرٹ سروس، کافرستانی وزیر اعظم نے بے حد بکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس میں آپ کی غفلت کا بہت بڑا ہاتھ ہے مسٹر پرائم منسٹر، عمران نے انتہائی سرد لہجے میں کہا۔ میری غفلت؟ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں، کافرستانی وزیر اعظم نے حیرت زدہ لہجے میں کہا۔
جب آپ کریمیا میں بھیس بدل کر آئے تھے تو اتفاق سے ایئرپورٹ پر بین الاقوامی معلومات حاصل کرنے والی ایک تنظیم واٹر فلاور کا چیف کریک ٹازاٹی وہاں موجود تھا۔ آپ ایک عام ایکریمی کے روم میں تھے، مگر اس میکم میں آپ کا چلنے کا انداز، آپ کا دائیں ہاتھ سے بالوں کو خاص انداز میں ٹھیک کر کے سر جھٹکنے کا انداز، آپ کی گردن کا مسا اور آپ کے دائیں ہاتھ کی 6 انگلیاں، اور خاص طور پر آپ اپنے دائیں پیر پر جس طرح دباؤ ڈال کر چلتی ہیں، اس کی وجہ سے کریک زیٹی بری طرح سے چونک پڑا تھا۔ اس کے پاس ایک ایسا چشمہ تھا جس سے وہ کسی بھی میک اپ میں چھپے ہوئے اصلی چہرے کو آسانی سے دیکھ سکتا تھا۔ اس نے جب آپ کا اصلی چہرہ دیکھا تو آپ کو پہچان کر وہ حیران رہ گیا۔ اس کے لیے یہ حیران کن بات تھی کہ کافرستانی وزیر اعظم کو اس طرح ایک عام ایکریمی کا پیس بدل کر ایکریمیا میں آنے کی کیا ضرورت پیش آ گئی تھی۔ کریک زیٹی انتہائی ذہین اور چالاک انسان تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ ضرور کوئی اہم معاملہ ہے، ورنہ کسی ملک کے پرائم منسٹر کا اس طرح میک اپ میں ایکریمیا آنا اور امیگریشن سے آسانی سے چھوٹ دے دینا واقعی اچنبے کی بات تھی۔ بہرحال کریک زیٹی نے خاص طور پر آپ پر توجہ دینا شروع کر دی۔ آپ اس کے حکم کے اس کا پورا گروپ آپ کے پیچھے چل گیا۔ اس کے حکم سے اس کا پورا گروپ آپ کے پیچھے لگ گیا۔ آپ جس ہوٹل میں ٹھہرے تھے، اس ہوٹل میں جب ہمارے اسپیشل ایجنسی کے ارکان وہاں پہنچے تو کریک زیٹی کے ایک آدمی نے بڑی ہوشیاری سے ہمارے ایک آدمی کی جگہ لے لی۔ وہ آدمی آپ کے بالکل ساتھ تھا۔ اس نے نہایت چالاکی سے آپ کے لباس میں ایک ایسا آلہ چھپا دیا تھا جس کی نہ تو آپ کو خبر ہو سکی تھی اور نہ ہی پریزیڈنٹ ہاؤس کے سائنسی آلات اس آلے کو ٹریس کر سکے تھے۔ ہمارے درمیان جو بھی بات چیت ہوئی تھی، آپ کے لباس میں لگے ہوئے آلے کی وجہ سے کریک زیٹی نہ صرف ساری کارروائی سن رہا تھا بلکہ ریکارڈ بھی کر رہا تھا۔ اس نے تمام کارروائی کو ریکارڈ کر کے اپنے پاس محفوظ کر لیا تھا۔ کریک زیٹی دولت کا رسیا تھا۔ دولت کمانے کا وہ کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا تھا۔ اس نے ایسا ہی کیا تھا۔ اس نے فوری طور پر اسپیشل ٹیلی فون پر پاکستان کے اعلیٰ حکام سے رابطہ کیا اور انہیں بتایا کہ ایکریمیا، اسرائیل اور کافرستان پاکستان کے خلاف کس قدر گھناؤنا اور ہولناک اقدام کرنے جا رہا ہے۔ پاکستان کے اعلیٰ حکام کو اس نے پوری طرح اعتماد میں لے کر بھاری رقم کے عوض وہ ٹیپ بھجوا دی جس پہ ہم تینوں سربراہان کی ریکارڈنگ تھی۔ ان کی یہ ڈیلنگ گارنٹڈ چیک کے ذریعے ہوئی تھی۔ آپ کو معلوم ہی ہے کہ ایکریمیا میں ایسا سسٹم موجود ہے جہاں خاص طور پر پاکستان اور دیگر مسلم ممالک میں کی جانے والی کالوں کو نہ صرف چیک کیا جاتا ہے بلکہ انہیں ریکارڈ بھی کیا جاتا ہے۔ کریک زیٹی کی پاکستان میں کی جانے والی کالوں کو چیک کیا گیا تو یہ باتیں سامنے آئیں، اور اب جب اس پہ میرے نوٹس میں لایا گیا تو میں پریشان ہو گیا۔ بہرحال ہم نے فوری طور پر کریک زیٹی کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے نہ صرف اسے ملک سے غداری کے جرم میں گرفتار کر لیا تھا بلکہ اسے فوری طور پر سزائے موت بھی دے دی ہے۔ لیکن یہ بات حتمی ہے کہ تمام رپورٹس پاکستان پہنچ چکی ہیں۔ عمران ایکریمی صدر کے لہجے میں کہتا چلا گیا، اور اس کی ذہانت آمیز باتیں سن کر بلیک زیرو دل ہی دل میں عمران کو داد دیے بغیر نہ رہ سکا۔ عمران نے جس خوبصورتی سے کہانی ترتیب دی تھی، واقعی یہ اس کا ہی کام تھا۔ اوہ ویری بیڈ، ویری بیڈ، یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا؟ دوسری طرف سے کافرستانی وزیر اعظم کی لرزتی ہوئی آواز سنائی دی، ہاں واقعی یہ برا ہوا ہے۔ اس سے نہ صرف آپ بلکہ ہم اور اسرائیل بھی کھل کر پاکستان کی نظروں میں آ گئے ہیں۔ اگر پاکستان اس ٹیپ کو بین الاقوامی سطح پر سامنے لے آیا تو ہماری ساری کی ساری ریپوٹیشن خاک میں مل جائے گی۔ عمران نے پریشانی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، برا نہیں جناب، یہ بہت برا ہوا ہے۔ ہماری ریپوٹیشن تو جو خراب ہوگی مگر ہمارے ساتھ کیا ہوگا اس کے بارے میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ کافرستانی وزیر اعظم نے بدستور پریشان زدہ لہجے میں کہا، میں سمجھ سکتا ہوں۔ عمران نے کہا، علی عمران دا افرید پاکستان سیکرٹ سروس کے ساتھ کافرستان میں آ کر ٹاپ میزائلز کی تلاش میں زمین آسمان ایک کر دے گا۔ بلیک مشن اور ایئر کرافٹس کے سلسلے میں اس نے اور اس کے ساتھیوں نے کافرستان میں جو تباہی پھیلائی تھی، اس کے زخم ہم آج تک چاٹ رہے ہیں۔ اب اگر وہ ٹاپ میزائلز کے سلسلے میں کافرستان آیا تو نہ جانے دے وہ ہمارا کیا اشر کرے گا۔ کافرستانی وزیر اعظم عمران اور پاکستان سیکرٹ سروس سے بے حد ڈرا ہوا تھا۔ اس کی اور عمران کی باتیں سن کر بلیک زیرو زیر لب مسکرائے جا رہا تھا۔ عمران ایکریمی صدر کی آواز کی اس قدر پرفیکٹ نقل کر رہا تھا کہ دوسری طرف موجود کافرستانی وزیر اعظم کو اس پر معمولی سا شعبہ بھی نہیں ہو رہا تھا۔ اوہ ہاں، یہ صورتحال تو واقعی تشویشناک ہے، عمران نے ہونٹ پیچتے ہوئے کہا۔ اسے اس بات پر غصہ آ رہا تھا کہ کافرستانی وزیر اعظم نے ابھی تک آپریشنل سپاٹ کے بارے میں کوئی بات نہیں کی جس کے لیے وہ کافرستانی وزیر اعظم سے اس قدر لمبی چوڑی باتیں کر رہا تھا۔ جناب صدر، آپ اس سلسلے میں ہماری کیا مدد کر سکتے ہیں؟ چند لمحے توقف کے بعد کافرستانی وزیر اعظم نے ایکریمی صدر سے مخاطب ہو کر کہا، کس سلسلے میں؟ عمران نے کہا،
یہی علی عمران اور پاکشاہ سیکرٹ سروس کے سلسلے میں کافر اسپاٹ پر ہارٹ سٹون ان کے لیے سیسا پلائی ہوئی دوار بن جائے گی۔ ہارٹ سٹون اور کرنل ڈیکارٹو کا مقابلہ کرنا عمران اور اس کے ساتھیوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ عمران اور اس کے ساتھی یقینی طور پر ہارٹ سٹون کے ہاتھوں ہلاک ہو جائیں گے، کافرستانی وزیر اعظم کہتا چلا گیا، اور ہارٹ سٹون اور کرنل ڈیکارٹو کا نام سن کر عمران اور بلیک زیرو دونوں ہی چونک اٹھے تھے۔ بلیک زیرو ہارٹ سٹون اور کرنل ڈیکارٹو کا نام سن کر قدرے پریشان ہو گیا تھا، لیکن عمران کی آنکھیں ان ناموں کو سن کر کسی خیال سے چمک اٹھی تھی۔ آپ کی بات اپنی جگہ درست ہے، لیکن کیا آپ کے ملک میں ایسی ایجنسیاں نہیں ہیں جو علی عمران جیسے انسان کو سنبھال سکیں؟ عمران نے کہا، وہ ایسی بات نہیں ہے۔ ہمارے ملک میں ایک سے بڑھ کر ایک ایجنسیاں ہیں جو ایک علی عمران تو کیا 10 علی عمران کو بھی سنبھال سکتی ہیں، مگر اس وقت ملک کی سیاسی حالات اس قدر ابتر ہیں جس کی وجہ سے تمام ایجنسیاں متحرک ہیں۔ ایسے میں علی عمران اور اس کے ساتھیوں کی کارروائیوں کو روکنا ان کے لیے بھی قدرے مشکل ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کافرستان جس وقت جس مالی بحران سے گزر رہا ہے، اس صورتحال میں کسی بھی نقصان کا احتمال ہماری حکومت کے لیے گراں گزر سکتا ہے۔ کافرستانی وزیر اعظم نے کہا، ہوں تو آپ چاہتے ہیں کہ ہم عمران اور اس کے ساتھیوں کا طوفان کافرستان سے موڑ کر اپنی طرف کر لیں؟ عمران نے ہنگارہ بھر کر اندھیرے میں تیر پھینکتے ہوئے کہا، میرا یہ مقصد نہیں تھا جناب صدر۔ کافرستانی وزیر اعظم نے بوکھلا کر کہا، تو پھر آپ کا یہ کہنے کا کیا مقصد تھا؟ عمران نے ایکریمی صدر کی طرح گھرا کر کہا، جناب صدر، کافرستان یا ایکریمیا اور اسرائیل میں آنے کے لیے علی عمران جیسے انسان کے پاس بے شمار راستے ہیں، لیکن سائیگان آئی لینڈ پہنچنا اس کے لیے مشکل ہی نہیں، ناممکن بھی ہے، اور پھر وہاں ہارٹ سٹون اور کرنل ڈیکارٹو بھی تو ہے۔ کافرستانی وزیر اعظم نے کہا، اور اس کے منہ سے آپریشنل سپاٹ کا نام سن کر عمران کے ہونٹوں پر بے اختیار زہر انگیز مسکراہٹ پھیل گئی۔ آخر اس قدر طویل گفتگو کے بعد وہ کافرستانی وزیر اعظم سے آپریشنل سپاٹ کا نام اگلوانے میں کامیاب ہو ہی گیا تھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ مسٹر پرائم منسٹر؟ آپ جانتے ہیں سائیگان آئی لینڈ ہمارے لیے کس اہمیت کا حامل ہے؟ عمران نے جان بوجھ کر اپنے لہجے میں غصہ پیدا کرتے ہوئے کہا، یس سر، میں جانتا ہوں سر، مگر ایکریمی صدر کو غصے میں دیکھتے ہوئے کافرستانی وزیر اعظم نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا، اگر آپ جانتے ہیں تو پھر آپ کو سوچ سمجھ کر بات کرنی چاہیے تھی۔ عمران نے اسے اور زیادہ غصہ دکھاتے ہوئے کہا، یس سر۔ ایکریمی صدر کو غصے میں پا کر کافرستانی وزیر اعظم بری طرح سے بوکھلا گیا تھا۔ بریک زاٹی کی جو رپورٹس پاکشیا پہنچی ہیں، اس کے مطابق ان کو صرف ہماری اسپیشل ڈیل اور آپ کے منصوبے کا علم ہوا ہے۔ ان رپورٹس میں آپریشنل سپاٹ سائیگان آئی لینڈ کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ اس لحاظ سے عمران اس بات سے بے خبر ہوگا کہ پاکشیا پر ٹام میزائلز سائیگان آئی لینڈ سے فائر کیے جائیں گا۔ آپ اسے کافرستان میں آ کر ٹکرے مارنے دیں جب تک وہ کافرستان میں آ کر ٹکرے مارے گا۔ اس وقت تک پاکشیا پر میزائل فائر کر دیے جائیں گے۔ جب ٹاپ میزائل سے پاکشیا کا وجود ہی ہمیشہ کے لیے صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا تو علی عمران اور اس کے چند ساتھیوں کی حیثیت کیا رہ جاتی ہے؟ آپ اپنی تمام ایجنسیوں کو الرٹ کر دیں، پورے ملک کی سرحدوں کو سیل کر دیں، کوئی ایسا طریقہ کار اختیار کریں کہ عمران اور اس کے ساتھی کسی بھی طرح آپ کے ملک میں داخل ہونے کی کوشش ہی نہ کر سکیں۔ ایکریمی صدر کے لہجے میں عمران نے سختی سے کہا، وہ تو ٹھیک ہے مگر جناب۔ کافرستانی وزیر اعظم نے کہا، بس اور کچھ نہیں، میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا، اب آپ جانیں۔ اور علی عمران، میں اس سلسلے میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا، عمران نے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ کافرستانی وزیر اعظم مزید کوئی بات کرتا، عمران نے فون بند کر دیا۔ ویری گڈ، یہ ہوئی نا بات، آپ نے کافرستانی وزیر اعظم کو خوب بیوقوف بنایا ہے۔ اور اس کے فرشتوں کو بھی اس بات کی خبر نہیں ہوئی ہوگی کہ جس کے سامنے وہ اس قدر بوکھلا رہا تھا وہ ایکریمی صدر نہیں بلکہ عمران کو فون بند کرتے دیکھ کر بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا تو عمران بھی مسکرا دیا۔ تو کافرستان نے آپریشنل سپاٹ ایکریمیا کے کہنے پر سائیگان آئی لینڈ میں بنایا ہے؟ عمران نے دوبارہ سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا، سائیگان آئی لینڈ، یہ نام کچھ سنا سنا سا لگتا ہے۔ بلیک زیرو نے کہا، تم ذرا نقشہ لاؤ، پھر یہ جزیرہ دیکھا دیکھا بھی لگنے لگے گا۔ عمران نے کہا تو بلیک زیرو مسکرا کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ہارٹ سٹون، کرنل ڈیکارٹو، اس کا مطلب ہے کہ سائیگان آئی لینڈ پر اس وقت ایکریمیا کا ہولڈ ہے۔ کافرستان، ایکریمیا اور اسرائیل نے پاکشیا کو نشانہ بنانے کے لیے اس بار واقعی انتہائی زبردست اور نہایت خطرناک سپاٹ چنا ہے۔ عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اس کی آنکھوں میں گہری سوچ کے ساتھ تفرقات کے بھی سائے لہرا رہے تھے۔ چند ہی لمحوں بعد بلیک زیرو نقشہ لے آیا۔ اس نے نقشہ عمران کے سامنے میز پر پھیلا دیا اور عمران اس نقشے پر جھک گیا۔ کافرستانی وزیر اعظم
اپنے آفس میں دونوں ہاتھوں سے سر پکڑے بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر شدید پریشانی اور جھلاٹ کے تاثرات نظر آ رہے تھے۔ یہ بہت برا ہوا ہے، بہت برا۔ اب عمران اور اس کے ساتھیوں کے طوفان کو روکنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا۔ وہ آندھی اور طوفان کی طرح آئیں گے اور کافرستان کا کیا حشر کریں گے، یہ سوچ کر ہی مجھے ہول آ رہے ہیں، کافرستانی وزیر اعظم نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اس نے ابھی ایکریمی صدر سے بات کر کے فون بند کیا تھا۔ ایکریمی صدر کا سخت رویہ سن کر اس کی پیشانی پر پسینے کے قطرے ابھر آئے تھے۔ ایکریمی صدر کسی بھی طرح عمران اور اس کے ساتھیوں کی ذمہ داری قبول کرنے کو تیار نہیں ہوا تھا۔ حالانکہ کافرستانی وزیر اعظم کا خیال تھا کہ اگر عمران اور اس کے ساتھیوں کو طوفان کا رخ سائیگان آئی لینڈ کی طرف موڑ دیا جاتا تو علی عمران اور اس کے ساتھی نہ تو کسی طرح سائیگان آئی لینڈ تک پہنچ سکتے تھے اور نہ ہی وہ ہارٹ سٹون اور اس تنظیم کے چیف کرنل ڈیکارٹو کا مقابلہ کر سکتے تھے۔ ہارٹ سٹون تنظیم اور کرنل ڈیکارٹو کے بارے میں جو اطلاعات کافرستان کے پاس تھی، اس کے مطابق ہارٹ سٹون کے تمام ممبرز بے حد ذہین، شاطر، طاقتور اور خطرناک ترین لڑاکے تھے جو اپنے کسی بھی دشمن سے بات کیے بغیر اسے گولی مار دیتے تھے۔ خاص طور پر کرنل ڈیکارٹو انتہائی ظالم، سخت گیر اور شفاق ترین انسان تھا جو آندھی اور طوفانوں سے بھی ٹکرانا جانتا تھا۔ بڑے بڑے اور خوفناک سے خوفناک طوفانوں کو روکنا اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا تھا۔ ہارٹ سٹون کے کارنامے عمران اور پاکشا سیکرٹ سروس سے کئی زیادہ بڑے تھے، جن کا شہرہ پوری دنیا میں تھا۔ کافرستانی وزیر اعظم سوچ رہا تھا اگر عمران اور ہارٹ سٹون کا ایک بار سامنا ہو جاتا تو عمران اور اس کے ساتھیوں کا نام و نشان بھی باقی نہ رہتا، مگر ایکریمی صدر نے اس کی بات ماننے سے یکسر انکار کر دیا تھا۔ اب کافرستانی وزیر اعظم کو عمران اور پاکشا سیکرٹ سروس کا طوفان کافرستان کی طرف بڑھتا ہوا نظر آ رہا تھا جو اپنے اندر نہ جانے کس قدر تباہی اور بربادی لیے ہوئے تھا۔ اب میں کیا کروں؟ اس طوفان کو میں کس طرح روکوں؟ کافرستانی وزیر اعظم نے انتہائی پریشانی کی عالم میں اپنے سر کے بال نوچتے ہوئے کہا۔ اچانک وہ بری طرح سے چونک اٹھا۔ اس کی نظریں یکلخت اس ٹیلی فون سیٹ پر جم گئیں جس پر ابھی بھی اس نے ایکریمی صدر سے بات کی تھی۔ میز پر مختلف رنگوں کے فون سیٹ موجود تھے۔ کافرستانی وزیر اعظم نے جس فون سیٹ پر ایکریمی صدر سے بات کی تھی اس کا رنگ نیلا تھا۔ اوہ، ایکریمی صدر نے مجھ سے عام سیٹ پر کیوں بات کی ہے؟ ان کے لیے تو یہاں اسپیشل ہارٹ سیٹ موجود ہے۔ میرے اور ان کے درمیان یہی طے ہے کہ وہ اور میں جب بھی بات کریں گے اسپیشل ہارٹ سیٹ پر باتیں کریں گے۔ پھر اس قدر اہم اور طویل گفتگو انہوں نے جنرل فون پر کیوں کی ہے؟ کافرستانی وزیر اعظم نے حیرت کی شدت سے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر یکلخت بے پناہ تشویش کے سائے لہرا گئے تھے۔ اس نے جلدی سے اس فون کا ریسیور اٹھا کر ایک بٹن پریس کر دیا۔ یس سر، دوسری طرف سے ملٹری سیکرٹری کی مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ کرنل شیکر، ابھی ایکریمی صدر سے جو تم نے میری بات کرائی ہے، ان سے پہلے تم سے کس نے بات کی تھی؟ کافرستانی وزیر اعظم نے پوچھا۔ مجھ سے چیف ملٹری سیکرٹری کرنل کاسٹر نے بات کی تھی سر۔ انہوں نے ہی کہا تھا کہ جناب صدر آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ ملٹری سیکرٹری کرنل شیکر نے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیا تم کرنل کاسٹر کی آواز پہچانتے ہو؟ کافرستانی وزیر اعظم نے پریشانی کے عالم میں ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ یس سر، میری ان سے پہلے بھی کئی بار بات ہو چکی ہے، کرنل شیکر نے کہا۔ چیک کرو، کیا یہ کال واقعی ایکریمیا سے اور پریزیڈنٹ ہاؤس سے کی گئی تھی؟ کافرستانی وزیر اعظم نے کہا۔ CLI پر کوئی نمبر اجاگر نہیں ہوا تھا سر۔ انہوں نے یقیناً آپ سے سیٹلائٹ فون سسٹم سے بات کی تھی۔ کوئی پرابلم ہے سر؟ دوسری طرف سے کرنل شیکر نے کہا۔ نہیں، ٹھیک ہے، کافرستانی وزیر اعظم نے کہا اور اس نے ریسیور کریڈٹ پر رکھ دیا۔ چند لمحے وہ سوچتا رہا، پھر اس نے دوبارہ اس فون کا ریسیور اٹھا کر بٹن پریس کر دیا۔ یس سر، دوسری طرف سے کرنل شیکر نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ ایکریمیا کے چیف ملٹری سیکرٹری کرنل کاسٹر سے میری بات کراؤ، کافرستانی وزیر اعظم نے تومکانہ لہجے میں کہا۔ یس سر، کرنل شیکر کی مؤدبانہ آواز سنائی دی اور کافرستانی وزیر اعظم نے ریسیور کریڈٹ پر رکھ دیا۔ اس کے چہرے پر شدید الجھن اور پریشانی کے صحرائے لہرا رہے تھے۔ چند ہی لمحوں بعد فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ یس، کافرستانی وزیر اعظم نے ریسیور اٹھا کر سخت لہجے میں کہا۔ چیف ملٹری سیکرٹری کرنل کاسٹر لائن پر ہے سر، بات کیجیے۔ دوسری طرف سے کرنل شیکر نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ پھر ہلکی سی کلک کی آواز سنائی دی۔ کرنل شیکر نے فون ڈائریکٹ کر دیا تھا۔ یس چیف ملٹری سیکرٹری کرنل کاسٹر اسپیکنگ۔ دوسری طرف سے چیف ملٹری سیکرٹری کرنل کاسٹر کی گہری اور تیز آواز سنائی دی۔ کرنل کاسٹر، میں پرائم منسٹر کافرستان بول رہا ہوں، کافرستانی وزیر اعظم نے کہا۔ یس پرائم منسٹر، فرمائیے، کرنل کاسٹر نے اپنے مخصوص لہجے میں کہا۔ کرنل کاسٹر، صدر مملکت نے آپ پر بھاری ذمہ داری عائد کی تھی کہ TM اور ہمارے PR جیسے ہی
SS میں پہنچیں گے آپ مجھے فوراً اطلاع دیں گے۔ TM اور PR کو یہاں سے روانہ ہوئے کئی گھنٹے گزر چکے ہیں، اب تک انہیں SS پہنچ جانا چاہیے تھا اور ان کے وہاں پہنچتے ہی آپ کو مجھے اطلاع دینی تھی۔ کافرستانی وزیر اعظم نے کہا، اس نے کرنل کاسٹر سے جان بوجھ کر یہ نہیں پوچھا تھا کہ اس کے توسط ابھی کچھ دیر قبل اکریمی صدر نے اس سے بات کی تھی یا نہیں۔ اگر وہ کرنل کاسٹر سے اس سلسلے میں ڈائریکٹ بات کرتا تو اسے اپنی امیج خراب ہونے کا خطرہ لاحق ہو سکتا تھا، اس لیے اس نے جان بوجھ کر دوسری بات کی تھی۔ جناب پرائم منسٹر، TM اور PR ایریزونا کے ہوائی اڈے سے ابھی کچھ دیر پہلے ہی SG کی طرف روانہ ہوئے ہیں۔ جب وہ وہاں پہنچیں گے تو میں آپ کو اطلاع دے دوں گا۔ مجھے اپنی ذمہ داریوں کا پورا احساس ہے۔ دوسری طرف سے کرنل کاسٹر نے کہا، اوہ تو یہ بات ہے۔ کافرستانی وزیر اعظم نے کہا، جی ہاں، جناب صدر خود اپنی نگرانی میں انہیں چھوڑنے SG پر گئے ہیں۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ انہیں پہنچنے میں بہت وقت لگے گا۔ جب وہ لوٹیں گے تو خود آپ سے باتیں کریں گے۔ ایسا انہوں نے یہاں سے جاتے ہوئے مجھ سے خود کہا تھا۔ کرنل کاسٹر نے جواب دیا، ٹھیک ہے، کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ جناب صدر کو وہاں سے گئے کتنی دیر ہو چکی ہے؟ کافرستانی وزیر اعظم نے دھڑکتے دل سے پوچھا۔ انہیں یہاں سے گئے 2 گھنٹے ہو چکے ہیں۔ کیوں؟ کرنل کاسٹر نے کہا، اور کرنل کاسٹر کی بات سن کر کافرستانی وزیر اعظم کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس کا رنگ یکلخت سرسیوں کے پھول کی طرح زرد ہو گیا تھا۔ نہیں، کچھ نہیں، میں ویسے ہی پوچھ رہا تھا۔ وزیر اعظم نے خود کو سنبھالتے ہوئے جلدی سے کہا، اور کوئی بات جناب؟ کرنل کاسٹر نے اپنی مخصوص عادت کے مطابق روکھے انداز میں کہا، نہیں، ٹھیک ہے۔ کافرستانی وزیر اعظم نے کہا، اوکے، کرنل کاسٹر نے کہا، اور اس نے رابطہ منقطع کر دیا۔ کافرستانی وزیر اعظم نے بھی فون بند کر دیا اور ایک بار پھر اس نے دونوں ہاتھوں سے سر تھام لیا۔ اوہ مائی گاڈ، اوہ مائی گاڈ، اس کا مطلب ہے کال ایکریمیان پریزیڈنٹ ہاؤس سے نہیں بلکہ اکشیا سے علی عمران نے کی تھی۔ وزیر اعظم نے کپکپاتے ہوئے کہا، یہ مجھ سے کیا ہو گیا؟ یہ میں نے کیا کر دیا؟ عمران کو میں نے خود ہی ساری تفصیل بتا کر اپنے پیروں پر کلہاڑی مار لی ہے۔ اوہو، کافرستانی وزیر اعظم نے کہا، اس کا رنگ ہلدی کی طرح سے زرد ہو رہا تھا اور اس کی آنکھیں یوں پھیلی ہوئی تھی جیسے ابھی ابل کر باہر آ گریں گی۔ دوسرے ہی لمحے اس نے جھپٹ کر فون کا ریسیور اٹھایا اور ایک نمبر پریس کر دیا۔ یس سر۔ دوسری طرف سے کرنل شیکھر کی مؤدبانہ آواز سنائی دی، کرنل راکیش سے بات کراؤ، جلدی۔ وزیر اعظم نے تیز لہجے میں کہا، کرنل راکیش، آپ ریڈ اسٹار ایجنسی کے چیف کرنل راکیش کی بات کر رہے ہیں سر؟ دوسری طرف سے کرنل شیکھر نے کہا، ہاں جلدی کرو۔ وزیر اعظم نے سخت لہجے میں کہا اور ایک جھٹکے سے فون بند کر دیا۔ کرنل راکیش کافرستان کی ایک خفیہ سرکاری ایجنسی ریڈ اسٹارز کا سربراہ تھا جو کافرستان اور کافرستان کے مفادات کے لیے حال میں ہی قائم کی گئی تھی۔ اس ایجنسی میں سپر ٹاپ ایجنٹوں کو شامل کیا گیا تھا جن کی تعداد گو بے حد کم تھی، مگر ان کی صلاحیتیں اور ان کے کام کرنے کا انداز اس قدر تیز تھا کہ وہ کافرستانی سیکرٹ سروس اور ملٹری انٹیلیجنس جیسے شعبوں کو بھی پیچھے چھوڑ گئے تھے۔ ریڈ اسٹارز ایجنسی نے بہت کم وقت میں کافرستان کے خلاف کام کرنے والے ملکی اور غیر ملکی بہت سی تنظیموں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا تھا۔ ان میں بعض ایسی تنظیمیں بھی شامل تھیں جو ہیون ویلی میں کافرستان آرمی کے خلاف خفیہ طور پر کام کر رہی تھی اور جن کو آج تک کوئی ایجنسی ٹریس نہ کر سکی تھی۔ ریڈ اسٹارز کا ہر ممبر انتہائی زیرک اور خطرناک صلاحیتوں کا مالک اور ہر قسم کے حالات کا مقابلہ کرنے کی اہلیت رکھتا تھا۔ ان میں فوری فیصلہ کرنے، تیز ایکشن اور دشمنوں کو پاتال سے بھی زیر ضرر کینچوے کی طرح کھینچ نکالنے جیسی بے شمار خوبیاں تھیں جن کی وجہ سے انہیں کبھی ناکامی کا منہ نہیں دیکھنا پڑا تھا۔ کرنل راکیش بذات خود انتہائی ذہین، شاطر، خطرناک اور انتہائی حد تک شفاق انسان تھا جو دشمنوں کی بو بہت دور سے سونگھ لیتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے اور اس کی ریڈ اسٹار ایجنسی نے ملک میں بہت جلد ایک اعلیٰ مقام حاصل کر لیا تھا۔ کرنل راکیش صدر اور وزیر اعظم کے سوائے کسی کو جواب دہ نہیں تھا۔ اس کی صلاحیتیں اور اس کے حب الوطنی کے جذبات دیکھ کر صدر اور وزیر اعظم نے اسے ایسے اختیارات بھی دے رکھے تھے کہ وہ ملٹری انٹیلیجنس اور کافرستانی سیکرٹ سروس کے چیفز کو بھی اپنی ماتحتی میں لے سکتا تھا۔ اس وقت صورتحال ایسی ہی ہو گئی تھی کہ کافرستانی وزیر اعظم خود اپنے پیروں پر کلہاڑی مار چکا تھا۔ اکریمی صدر کے دھوکے میں اس نے خود ہی عمران پر نہ صرف اپنے منصوبے اور ٹاپ میزائل کے بارے میں بتا دیا تھا بلکہ اس نے عمران کو یہ بھی بتا دیا تھا کہ وہ
باکشیا کو سائیگان نامی آئی لینڈ سے ٹارگٹ بنانا چاہتے ہیں۔ ایکریمی صدر نے اگر اس سے بات کرنا ہوتی تو وہ اسپیشل ہارٹ سیٹ پر کال کرتے، مگر انہوں نے جنرل فون پر اس سے بات کی تھی۔ اس کا خیال وزیر اعظم کو بہت دیر بعد آیا تھا، اس لیے اس نے دوبارہ ایکریمیا کال کی تھی۔ کرنل کاسٹر کے کہنے کے مطابق ایکریمی صدر آئیکان لینڈ کے بارے میں گئے ہوئے تھے۔ انہیں پریزیڈنٹ ہاؤس سے نکلے ہوئے 2 گھنٹے ہو چکے تھے۔ پھر ایکریمی صدر کی آواز میں اور اس قدر ٹاپ سیکرٹ موضوع پر بات کرنے والا علی عمران کے سوا اور کون ہو سکتا تھا؟ دنیا میں وہی ایک انسان تھا جو دوسروں کی آواز کی نقل کرنے میں اپنا ثانی نہیں رکھتا تھا۔ عمران نے ایکریمی صدر بن کر جس طرح اس سے ٹام میزائل اور اسپیشل ڈیل کے متعلق باتیں کی تھیں، اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ ان کا راز لیک آؤٹ ہو چکا ہے۔ عمران نے نہ صرف ٹام میزائلز کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے، بلکہ اسے اس بات کی بھی خبر ہے کہ کافرستان، اسرائیل اور ایکریمیا کے مابین اسپیشل ڈیل کیا ہوئی تھی۔ اس نے شاید کافرستانی وزیر اعظم سے اس ٹاپ سیکرٹ کی تصدیق کے لیے اس قدر طویل گفتگو کی تھی، مگر حیرت کی بات تو یہ تھی کہ عمران کو اس ٹاپ سیکرٹ کے بارے میں علم کیسے ہو گیا۔ کافرستانی وزیر اعظم مسلسل پریشانی کے عالم میں سوچے چلے جا رہا تھا۔ اس علم میں ٹیلی فون کی گھنٹی بجی تو وہ چونک کر سوچ کے عمیق سمندر سے باہر آ گیا۔ یس، وزیر اعظم نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ سر، کرنل راکیش لائن پر ہیں، بات کیجیے۔ دوسری طرف سے کرنل شیکھر کی مودبانہ آواز سنائی دی۔ پھر کلک کی آواز کے ساتھ فون ڈائریکٹ ہو گیا۔ کرنل راکیش اسپیکنگ سر۔ دوسری طرف سے کرنل راکیش کی سرد مگر انتہائی مودبانہ آواز سنائی دی۔ کرنل راکیش، فوراً میرے پاس پہنچو، مجھے تم سے انتہائی ایمرجنسی بات کرنا ہی۔ وزیر اعظم نے تیز لہجے میں کہا۔ یس سر، اوکے سر، میں زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹے میں آپ کے پاس پہنچ جاؤں گا۔ دوسری طرف سے کرنل راکیش نے کہا۔ 1 گھنٹہ؟ او نہیں، میں تمہیں زیادہ سے زیادہ 10 منٹ دے سکتا ہوں۔ 10 منٹ کے اندر تمہیں میرے پاس ہونا چاہیے۔ وزیر اعظم نے سخت لہجے میں کہا۔ 10 منٹ؟ او نہیں سر، میں اس وقت کاسان میں ہوں، تیز ترین ہیلی کاپٹر میں بھی اگر میں آؤں گا تو مجھے آدھا گھنٹہ تو لگ ہی جائے گا۔ دوسری طرف سے کرنل راکیش نے جلدی سے کہا۔ ٹھیک ہے، آدھا گھنٹہ ہی صحیح، مگر آدھے گھنٹے سے زیادہ نہیں، وزیر اعظم نے سر جھٹک کر کہا، اور دوسری طرف سے کرنل راکیش کا جواب سنے بغیر ریسیور کریڈل پر پٹک دیا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد ایک چھریرے جسم کا مالک نوجوان کرنل راکیش اس کے سامنے تھا۔ کرنل راکیش کا چہرہ کافی بڑا تھا، آنکھیں چھوٹی چھوٹی، مگر ان میں ذہانت کی تیز چمک تھی۔ وہ شکل و صورت سے ہی انتہائی سخت گیر اور شفاف نظر آ رہا تھا۔ اس کی سنجیدگی بتا رہی تھی جیسے اس نے زندگی میں کبھی مسکرانا سیکھا ہی نہ ہو۔ فرمائیے جناب، کرنل راکیش نے وزیر اعظم کو سوچ، الجھن اور پریشانی اور گھبراہٹ میں مبتلا دیکھ کر سنجیدگی سے کہا تو وزیر اعظم چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ کرنل راکیش، انجانے میں مجھ سے ایک بہت بڑی غلطی سرزد ہو گئی ہے، ایسی غلطی کہ جس کا تذکرہ میں سوائے تمہارے اور کسی سے نہیں کر سکتا۔ مجھے تم پر پورا اعتماد اور بھروسہ ہے، اس لیے میں نے تمہیں یہاں بلایا ہے۔ وزیر اعظم نے چند لمحوں کے توقف کے بعد ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ میں آپ کے اعتماد اور بھروسے کو کبھی ٹھیس نہیں لگنے دوں گا سر۔ فرمائیے، کرنل راکیش نے کسی رد عمل کا اظہار کیے بغیر نہایت سنجیدگی سے کہا۔ وزیر اعظم نے ایک اور طویل سانس لی اور پھر اس نے کرنل راکیش کو ٹام میزائل، ایکریمیا اور اسرائیل سے اسپیشل ڈیل اور سائیگان سے باکشیا کو ٹارگٹ بنانے کی تمام تفصیل بتا دی۔ پھر اس نے ایکریمی صدر کے دھوکے میں علی عمران سے ہونے والی بات چیت کے بارے میں بھی کرنل راکیش کو سب کچھ بتا دیا۔ علی عمران بے حد خطرناک، ذہین اور چالاک ترین انسان ہے۔ میں نے کافی سوچ بچار کے بعد یہی اندازہ لگایا ہے کہ علی عمران کو ٹام میزائل، ہماری ایکریمیا اور اسرائیل سے اسپیشل ڈیل اور ہمارے منصوبے کی بھنگ کس طرح پہلے سے ہی مل چکی تھی۔ وہ شاید ہمارے آپریشنل سپاٹ سے بے خبر تھا۔ اس نے جس طرح گول مول انداز میں مجھ سے باتیں کی تھی اور میں نے اسے آپریشنل سپاٹ سائیگان آئی لینڈ کے بارے میں بتایا تھا، اس نے مزید باتیں کیے بغیر فوری طور پر رابطہ منقطع کر دیا تھا۔ علی عمران شاید آپریشنل سپاٹ کے بارے میں نہیں جانتا تھا، مگر اب میری غلطی کی وجہ سے وہ سائیگان آئی لینڈ کے بارے میں بھی جان چکا ہے۔ اب علی عمران کافرستان تو نہیں آئے گا، مگر وہ ہمارے مشن کو سبوتاژ کرنے کے لیے آندھی و طوفان کی طرح سائیگان آئی لینڈ پہنچ جائے گا۔ سائیگان آئی لینڈ پر نہ صرف ہمارے مایہ ناز سائنسدان پروفیسر راٹھور موجود ہیں، بلکہ وہ ٹاپ میزائلوں کے ساتھ کافرستان کے دوسرے کئی نامور سائنسدانوں کو اپنے ساتھ لے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ سائیگان آئی لینڈ پر ایکریمیا کی خفیہ سائنسی لیبارٹری موجود ہے، جہاں ان کے بھی نامور سائنسدان اپنے میزائلوں کی تیاری میں مصروف ہیں۔ اگر عمران اور اس کے ساتھی سائیگان آئی لینڈ پہنچ گئے اور انہوں نے وہاں کارروائی کی تو نہ صرف ہمارے سائنسدان ختم ہو جائیں گے، بلکہ ایکریمیا کو بھی ہماری وجہ سے بے حد نقصان کا
احتمال ہو سکتا ہے ایکریمیا کو اس بات کی خبر ملی کہ عمران اور اس کے ساتھی ہماری وجہ سے سائیگان آئلینڈ پہنچنے میں کامیاب ہوئے تھے، تو ان کے ساتھ ہمارے جو خفیہ تعلقات ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، جس کی وجہ سے ہم نہ جانے کن کن مشکلات اور بحرانوں کا شکار ہو جائیں گے۔ وزیر اعظم نے کہا، تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ کرنل راکیش نے ساری تفصیل سن کر اپنی عادت کے مطابق بغیر کسی رد عمل کا اظہار کیے بغیر سنجیدگی سے کہا، میں چاہتا ہوں کہ علی عمران اور اس کے ساتھی کسی بھی طرح سائیگان آئلینڈ تک نہ پہنچنے پائیں۔ وزیر اعظم نے کہا، ان کو ان کے ارادوں سے روکنے کے لیے کیا ہمیں پاکشیا جانا پڑے گا؟ کرنل راکیش نے کہا، اس کا فیصلہ میں آپ پر اور آپ کی ریڈ سٹار ایجنسی پر چھوڑتا ہوں۔ آپ علی عمران اور اس کے ساتھیوں کو چاہے پاکشیا میں ٹریپ کریں یا کہیں اور، بس ہر صورت میں ان کی ہلاکت ہونی چاہیے۔ وزیر اعظم نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، اوکے، آپ بے فکر رہے سر، اس بار پاکشیا سیکرٹ سروس کسی بھی صورت میں ہمارے ہاتھوں زندہ نہیں بچ سکے گی۔ اول تو ہم انہیں پاکشیا سے نکلنے ہی نہ دیں گے، لیکن اگر وہ پاکشیا میں نہ ہوئے تو پھر بھی ہم ان کا کھوج نکال لیں گے۔ وہ کبھی سائیگان آئلینڈ تک نہیں پہنچ پائیں گے، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ کرنل راکیش نے اطمینان بھرے لہجے میں کہا۔ اسے وعدہ کرتے دیکھ کر وزیر اعظم کے چہرے پر سکون آ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ کرنل راکیش ایک بار جو وعدہ کر لے اسے ہر صورت میں پورا کرتا ہے، چاہے اس کے لیے اسے اپنی جان تک کی بھی بازی کیوں نہ لگانی پڑے۔ گڈ، مجھے آپ کی صلاحیتوں پر پورا اعتماد ہے کرنل راکیش۔ میں ملک کی عزت اور اس کی بقا آپ کے سپرد کرتا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ اور آپ کی ریڈ سٹار ایجنسی مجھے اور ملک کو مایوس نہیں کرے گی۔ آپ ذاتی طور پر فیصلہ کر لیں کہ آپ کو کیا کرنا ہے، پھر مجھ سے بات کر لیجیے گا۔ آپ کو اس سلسلے میں جس چیز کی ضرورت ہوگی اس کا ذمہ داری میری ہوگی۔ ٹھیک ہے، مجھے اجازت دیں، 1 گھنٹے بعد میں آپ سے بات کروں گا، کرنل راکیش نے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ وزیر اعظم نے اس سے ہاتھ ملایا اور پھر کرنل راکیش وہاں سے چلا گیا۔ علی عمران، تمہارے ملک پاکشیا کا انجام جو ہوگا وہ ہوگا، مگر اس سے پہلے تمہارا اور پاکشیا سیکرٹ سروس کا کیا حشر ہوگا اس کے بارے میں تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تم عفریت ہو تو کرنل راکیش تم سے بڑا عفریت ہے۔ تم جس قدر مرضی چالاک، خطرناک اور ذہین ہو، مگر کرنل راکیش کے سامنے تمہاری ساری چالاکی، ہوشیاری اور ذہانت مانت پڑ جائے گی۔ تمہاری اور پاکشیا سیکرٹ سروس کی ہلاکت کرنل راکیش اور ریڈ سٹارز ایجنسی کے ہاتھوں سے ہوگی۔ اس طوفان کو روکنا تمہارے لیے ناممکن ہے، قطعی ناممکن۔ کرنل راکیش کے جاتے ہی وزیر اعظم نے زہریلے انداز میں بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ خیالوں ہی خیالوں میں عمران اور اس کے ساتھیوں کے سر کرنل راکیش اور ریڈ سٹارز ایجنسی کے ممبروں کے ہاتھوں کٹتے دیکھ رہا ہو۔ دانش منزل کی میٹنگ ہال میں سیکرٹ سروس کے تمام ممبرز موجود تھے۔ ان سب کو عمران کی ہدایات پر بلیک زیرو نے کال کر کے بلایا تھا۔ عمران کے چہرے پر بدستور سنجیدگی طاری تھی۔ وہ کافرستانی وزیر اعظم سے بات کر کے کئی گھنٹے مصروف رہا تھا۔ پھر اس نے بلیک زیرو سے کہا کہ وہ ممبرز کو کال کرے۔ تقریباً آدھے گھنٹے میں جولیا سمیت تمام ممبرز میٹنگ ہال میں پہنچ گئے تھے۔ کیا سوچ رہے ہیں عمران صاحب؟ عمران کو مسلسل سوچوں میں گم دیکھ کر بلیک زیرو نے کہا، ہاں، کچھ نہیں۔ کیا سب ممبرز پہنچ گئے ہیں؟ عمران نے چونک کر کہا، جی ہاں، سب لوگ آ چکے ہیں۔ بلیک زیرو نے اس بات میں سر ہلا کر کہا، انہیں چیک کرو اور مائک آن کر کے مجھے دے دو۔ عمران نے کہا۔ بلیک زیرو نے چیکنگ کی اور پھر مائک آن کر کے عمران کو دے دیا۔ ساتھ ہی اس نے ایک مشین کے مختلف بٹن پریس کیے تو سامنے دیوار پر ایک پردے نما سکرین پر میٹنگ ہال میں موجود تمام ممبرز دکھائی دینے لگے۔ ہیلو ممبرز، عمران نے X2 کے مخصوص کرخت اور انتہائی سرد لہجے میں کہا۔ یس چیف، جولیا کی آواز کمرے میں سنائی دی۔ آج میں نے یہاں آپ لوگوں کو ایک خصوصی مشن پر بھیجنے کے لیے بلایا ہے، عمران نے کہا۔ کیا آپ ہمیں اس مشن کی تفصیلات بتائیں گے چیف؟ جولیا نے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ کافرستان نے ہمیشہ کی طرح ایک بار پھر پاکشیا کے خلاف انتہائی گھنونی سازش کرنے کی جرات کی ہے۔ اس بار انہوں نے پاکشیا کے کروڑوں انسانوں کو ہلاک کرنے کا انتہائی بھیانک اور خوفناک منصوبہ بنایا ہے۔ انہوں نے ایک ایسا میزائل تیار کیا ہے جس میں ایک خاص قسم کی گیس استعمال ہوتی ہے جو نہ صرف چند لمحوں میں ہوا سے آکسیجن کو ختم کر دیتی ہے بلکہ انتہائی تیزی سے اور انتہائی دور تک پھیل جاتی ہے۔ اس میزائل کو انہوں نے ٹام میزائل کا نام دیا ہے، جسے کوڈ میں TM کہا جاتا ہے، اور TM میں جو گیس استعمال کی جاتی ہے اس کو کوڈ نام XXOX ہے۔ کافرستان نے TM کو پاکشیا پر فائر کر کے پاکشیا کے کروڑوں انسانوں کو ہلاک کرنے کا حتمی فیصلہ کر لیا ہے۔ ان ٹام میزائلوں میں ایسی خصوصیات ہیں جن کی وجہ سے نہ ان میزائلوں کو کسی راڈ پر چیک کیا جا سکتا ہے
اور نہ ہی انہیں راستے میں کسی اینٹی میزائل سے ہٹ کر کے روکا جا سکتا ہے۔ ٹام میزائل سفر پورا کر کے اس جگہ آ کر بلاسٹ ہو جاتے ہیں جہاں ان کو ٹارگٹ کے لیے فائر کیا ہوتا ہے۔ اگر پاکشیا پر کافرستان گنتی کے صرف 4 میزائل بھی فائر کر دے تو اس سے ہی پاکشیا کے کروڑوں انسان چند گھنٹوں میں لغمہ اجل بن سکتی ہیں، خواہ وہ مصنوعی آکسیجن کے لیے زمین کے تہوں میں ہی کیوں نہ چھپے ہوں۔ کافرستان نے ٹام میزائلوں کو مکمل کرنے کے لیے کریمیا اور اسرائیل سے ایک اسپیشل ڈیل کی تھی۔ میزائلوں میں موجود XOX گیس کا کیمیکل اسرائیل کا مہیا کردہ ہے، جبکہ میزائلوں کو ٹارگٹ تک پہنچانے اور انہیں راڈار پر نظر نہ آنے کے لیے پرزے، جنہیں کوڈ میں میلاک میٹل کہا جاتا ہے، کریمیا نے کافرستان کو سپلائی کیے تھے۔ اس کے علاوہ کریمیا نے کافرستان کو پاکشیا کے کروڑوں انسانوں کی ہلاکت کی منظوری بھی دے دی ہے۔ تینوں ملک عالمی سطح پر پاکشیا کو تباہ کرنے کے لیے ظاہر نہ ہوں، اس لیے کریمیا نے کافرستان کو ٹام میزائل پاکشیا پر فائر کرنے کے لیے ایک آپریشنل اسپاٹ بھی مہیا کیا ہے۔ ٹام میزائلوں کا آپریشنل اسپاٹ بحر اوقیانوس کے ایک انتہائی خطرناک اور انتہائی دور ایک ایسے جزیرے کو بنایا گیا ہے جسے سائیگان آئی لینڈ کہا جاتا ہے۔ سائیگان آئی لینڈ کو پاکشیا سے ہزاروں کلومیٹر دور ہے، مگر اس دوری سے بھی ٹام میزائلوں سے پاکشیا کو نہایت آسانی سے ٹارگٹ بنایا جا سکتا ہے۔ سائیگان آئی لینڈ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ آئی لینڈ انتہائی خطرناک ہے۔ اس آئی لینڈ پر نہ صرف ہر وقت دھند کے بادل چھائے رہتے ہیں، بلکہ اس آئی لینڈ پر اونچی اونچی پہاڑیاں، گھنے جنگلات، گہری کھائیاں اور انتہائی خوفناک دلدلیں بھی ہیں۔ اس کے علاوہ ان جنگلات میں خوفناک درندوں کے علاوہ ایک خاص نسل کا سانپ بھی بکثرت پایا جاتا ہے جسے کائلون کہا جاتا ہے۔ کائلون سانپ کو بہت چھوٹا ہوتا ہے، مگر اس کے زہر اس قدر طاقت ہوتی ہے کہ اگر وہ کسی ہاتھی یا گینڈے کو بھی کاٹ لے تو وہ ایک لمحے میں موم کی طرح پگھل جاتا ہے۔ اس قدر خوفناک اور خطرات سے پر آئی لینڈ پر کریمیا کا ہولڈ ہے۔ میری اطلاعات کے مطابق اس آئی لینڈ پر کریمیا کی SS نامی ایک سائنسی لیبارٹری کام کر رہی ہے جو اس جزیرے میں زمین دوز بنائی گئی ہے۔ اس لیبارٹری میں لانچرز بھی موجود ہیں جہاں سے ٹام میزائلز کو فائر کیا جا سکتا ہے۔ میں نے اس ڈیل کی اطلاع ملتے ہی فائر ایجنسی کو متحرک کر دیا تھا۔ ان کی اطلاعات کے مطابق کافرستان سے وہ ٹام میزائل الگ الگ پارٹس میں سائیگان آئی لینڈ پہنچا دیے گئے ہیں۔ ٹام میزائل کے اصل موجد کا نام پروفیسر راٹھور ہے، جو پہلے ہی اپنے چند سائنسدانوں کے ساتھ سائیگان آئی لینڈ پہنچ چکا ہے۔ ابھی مزید وہ ٹام میزائل سائیگان آئی لینڈ پہنچانے باقی ہیں۔ آپ سب کو فوری طور پر اور انتہائی تیز ایکشن کرتے ہوئے سائیگان آئی لینڈ پہنچنا ہے۔ آپ نہ صرف کریمیا کی سائنسی لیبارٹری کو تباہ کریں گے بلکہ ان تمام سائنسدانوں کو اور ان لوگوں کو ہلاک کریں گے جو وہاں موجود ہیں۔ سائیگان آئی لینڈ پر قدم بہ قدم پر موت موجود ہے۔ اس کے علاوہ وہاں کریمیا کی انتہائی درندہ صفت اور خوفناک ایجنسی موجود ہے جس کا نام ہارٹ سٹون ہے۔ ایجنسی کے تمام افراد انتہائی ظالم، بے رحم، شفاق اور زندہ درفت ہیں، جو انسانوں کے حقیر کوڑے مکوڑے سے زیادہ حیثیت نہیں دیتے۔ ہارٹ سٹون کا چیف کرنل ڈیکارٹو ہے، جو جلادوں کا جلاد ہے۔ ہو سکتا ہے سائیگان مشن آپ سب کی زندگیوں کا آخری مشن ہو۔ اس مشن میں موت کا سایہ ہر لمحہ آپ کے سر پر منڈلاتا رہے گا۔ سائیگان آئی لینڈ تک پہنچنے کے لیے بھی آپ کو شدید مشکلات سے گزرنا پڑے گا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ کافرستانی ایجنٹ آپ کو سائیگان پہنچنے سے پہلے ہی ٹریپ کرنے کی کوشش کریں۔ ہر حال میں اس مشن میں قدم بہ قدم پر آپ کو موت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایسی صورت میں کسی ایک کا بھی زندہ بچ کر واپس کرنا مشکل ہوگا۔ اس لیے اب آپ میں سے اگر کوئی اس مشن سے ڈراپ ہونا چاہتا ہے تو وہ ڈراپ ہو سکتا ہے۔ عمران یہ سب کہہ کر خاموش ہو گیا اور اسکرین پر غور سے ممبروں کے چہرے دیکھنے لگا۔ پاکشیا کے خلاف کافرستان، کریمیا اور اسرائیل کے اس قدر گھنونے اور خوفناک منصوبے کے بارے میں سن کر تمام ممبروں کے چہرے غصے سے پکے ہوئے ٹماٹر کی طرح سرخ ہو گئے تھے۔ چیف، ہم سب اس مشن پر جانے کے لیے تیار ہیں، تو بہرحال ہم روک نہیں سکتے، لیکن ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ مرنے سے پہلے ہم سائیگان آئی لینڈ کو بہرحال میں تباہ برباد کر دیں گے۔ اس کے لیے چاہے ہمیں اپنے جسموں پر بم باندھ کر ہی کیوں نہ سائیگان آئی لینڈ جانا پڑے، نہ جولیا نے جذباتی لہجے میں اور جوش بھرے انداز میں کہا۔ اس کے جواب پر سیکرٹ سروس کے دوسرے ممبروں نے بھی اسبات میں سر ہلا دیے، جیسے جولیا نے ان سب کے دلوں کی بات کہہ دی ہو، جس کا مطلب تھا کہ وہ سب اس بلائنڈ مشن پر جانے کے لیے نہ صرف تیار تھے بلکہ اپنی جانیں تک لڑا دینے کا عزم رکھتے تھے۔ گڈ، مجھے تو سب سے یہی جواب کی توقع تھی۔ سائیگان آئی لینڈ کی تباہی سے نہ صرف کافرستان،
کو زبردست جھٹکا لگے گا، کیونکہ اس کے کئی نامور سائنسدان ہلاک ہو جائیں گے، بلکہ ان کا پاکشیا کو تباہ کرنے کا خواب بھی ملیہ میٹ ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ آئی لینڈ میں موجود ایکریمیا کی سائنسی لیبارٹری کے ساتھ اس کے لیے بھی کئی بڑے سائنسدان ہلاک ہو جائیں گے، جن میں لا محالہ اسرائیلی سائنسدان موجود ہوں گے۔ اس آئی لینڈ کی تباہی سے ان تینوں ملکوں کو اس قدر شدید نقصان پہنچے گا کہ وہ برسوں تک اپنے زخم جانتے رہیں گے۔ عمران نے جذباتی ہوتے ہوئے کہا، ایسا ہی ہوگا چیف۔ ہم پاکشیا کے تحفظ کے لیے اپنے خون کا آخری قطرہ تک بہا دیں گے، تنویر نے جوشیلے لہجے میں کہا، تو عمران اور بلیک زیرو اس کا جوش دیکھ کر بے اختیار مسکرا دیے۔ یہ تیز رفتار اور ڈائریکٹ مشن تنویر جیسے انسان کے معیار کے مطابق تھا، اس لیے ان سب سے زیادہ جوش میں وہ نظر آ رہا تھا۔ میں تمہارے جذبات کی قدر کرتا ہوں تنویر، تم سب کو سائیگان آئی لینڈ پر انتہائی فاسٹ اور ڈائریکٹ ایکشن کرنا ہے، عمران نے کہا، اور اپنی تعریف سن کر تنویر کا سینہ کئی انچ پھول گیا۔ چیف، کیا یہ خالصتاً سیکرٹ سروس کا مشن ہے؟ جولیا کے اشارے پر صفدر نے کہا، تو عمران مینی گیز نظروں سے بلیک زیرو کی جانب دیکھنے لگا، جو جولیا کو اشارہ کرتے دیکھ کر بے اختیار مسکرا دیا تھا۔ ہاں، یہ خالصتاً سیکرٹ سروس کا مشن ہے، مگر تم بے فکر رہو، عمران اس مشن میں تمہارے ساتھ ہوگا، وہی اس مشن کو لیڈ کرے گا، عمران نے کہا۔ تو تنویر کے سوا سب ممبروں کے چہروں پر رونق آ گئی، خاص طور پر جولیا کے چہرے پر بے پناہ اطمینان ابھر آیا تھا، جیسے عمران کے اس مشن پر ساتھ جانے کا سن کر اسے بے حد خوشی ہوئی ہو، جبکہ عمران کا لیڈر بننے کا سن کر تنویر حسب عادت برے برے منہ بنا رہا تھا۔ تم لوگوں کو عمران کے احکامات پر پوری طرح سے عمل کرنا ہوگا، اس کے حکم کے خلاف چلنے والوں کو میں کسی بھی صورت میں معاف نہیں کروں گا، عمران نے تنویر کو منہ بناتے دیکھ کر کہا۔ آپ بے فکر رہیں چیف، ہم میں سے کوئی بھی عمران کا حکم ماننے سے انکار نہیں کرے گا، جولیا نے جلدی سے کہا۔ ٹھیک ہے، آپ لوگ اب جا سکتے ہیں، عمران کی کال کا انتظار کریں، وہ کسی بھی لمحے آپ کو کال کر سکتا ہے، عمران نے کہا۔ چیف، اچانک جولیا نے کہا، تو سب ممبرز چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ جولیا کا انداز ایسا تھا جیسے وہ ایکس 2 سے کچھ پوچھنا چاہتی ہو۔ یس جولیا، ایکس 2 نے کہا۔ چیف، آپ نے بتایا ہے کہ کافرستان نے پاکشیا پر 4 ٹاپ میزائل فائر کرنے کا پروگرام بنایا ہے، اس سلسلے میں کافرستانی سائنسدان اور 2 ٹاپ میزائل سائیگان آئی لینڈ پہنچا دیے گئے ہیں، جبکہ مزید 2 میزائل وہاں ابھی پہنچانے جانے ہیں۔ کیا کافرستان نے صرف یہی 4 میزائل بنائے ہیں؟ اگر ہم سائیگان آئی لینڈ جا کر ان 4 ٹاپ میزائلوں کو تباہ کر دیتے ہیں تو کیا کافرستان ایسے اور میزائل بنا کر پاکشیا کو اپنا نشانہ نہیں بنائے گا؟ جولیا نے کہا۔ ان میزائلوں کا موجد پروفیسر راٹھور ہے، جس نے فی الحال 4 ہی میزائلوں پر کام کیا ہے۔ پاکشیا کو نشانہ بنانے کے لیے وہ خود بھی سائیگان آئی لینڈ میں موجود ہے۔ اگر اسے ہلاک کر دیا جائے تو کافرستان آئندہ کئی برسوں تک ٹاپ میزائلوں پر کام نہیں کر سکے گا، ایکس 2 نے کہا۔ لیکن چیف، ٹاپ میزائل کا فارمولہ تو کافرستان کے پاس ہے، وہ جلد یا بدیر ان میزائلوں پر کام کر سکتے ہیں، جولیا نے جلدی سے کہا۔ نہیں، پروفیسر راٹھور کو میں اچھی طرح جانتا ہوں، وہ فارمولہ کبھی تحریر نہیں کرتا، اس کا ذہن بے حد تیز ہے، وہ ٹاپ میزائل کا فارمولہ حکومت کے حوالے تب کرے گا جب وہ اپنے 4 میزائل پاکشیا پر داغ دے گا، ایکس 2 نے کہا۔ لیکن چیف، آپ نے خود ہی تو بتایا ہے کہ کافرستان نے ٹاپ میزائلوں کی مکمل تیاری کے لیے ایکریمیا سے بلیک میٹل پرزے اور اسرائیل سے ایکسو گیس نامی گیس حاصل کرنے کے لیے ان سے اسپیشل ڈیل کی تھی۔ اس ڈیل میں کافرستان نے ٹاپ میزائل کا فارمولہ ایکریمیا اور اسرائیل کو دیا تھا۔ کافرستان کی طرح ایکریمیا اور خاص طور پر اسرائیل بھی تو پاکشیا کی تباہی اور بربادی کا خواہاں ہے، کیا وہ پاکشیا پر ان میزائلوں سے حملہ نہیں کریں گے؟ صفدر نے کہا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کافرستان ایک خود غرض اور انتہائی مکار ملک ہے۔ کافرستانی وزیر اعظم نے بلیک میٹل پرزے اور ایکسو ایس حاصل کرنے کے لیے یقیناً ٹاپ میزائل کا فارمولہ ان کے حوالے کیا ہے، لیکن اس نے ٹاپ میزائل کا مکمل فارمولہ کسی بھی صورت میں ان کے حوالے نہیں کیا ہوگا۔ اس نے یقینی طور پر اس فارمولے میں اہم تبدیلیاں کی ہوں گی تاکہ ایکریمیا اور اسرائیل مکمل طور پر اس میزائل کو تیار کر کے اس سے سبقت نہ لے جائیں۔ کافرستان بھی ایکریمیا کی طرح پوری دنیا پر اچارہ داری قائم کرنا چاہتا ہے۔ ایسا تب ہی ممکن ہے جب ٹاپ میزائل پر کافرستان کا مکمل کنٹرول رہے، عمران نے انہیں پوری تفصیل سے سمجھاتے ہوئے کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارا ٹارگٹ اس وقت صرف اور صرف سائیگان آئی لینڈ ہے۔ کافرستان، ایکریمیا اور اسرائیل اس دوران جب ہم مشن پر ہوں گے کیا پاکشیا کے لیے نقصان کا باعث نہیں بنیں گے؟ جولیا نے اس بات پہ سر ہلاتے ہوئے کہا۔ ہاں، ہو سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں نے ایکریمیا اور اسرائیل میں فارن ایجنٹوں کو الرٹ کر دیا ہے اور ان کی ڈیوٹیاں لگا دی ہیں،
کہ وہ جیسے بھی ممکن ہو ایگریمیا اور اسرائیل سے کافرستان کا مہیا کردہ فارمولہ حاصل کر کے انہیں طلب کر دیں۔ مجھے یقین ہے کہ وہ لوگ بھی آپ کی طرح اپنے فرض کے لیے اپنی جانیں لڑا دیں گے۔ عمران نے کہا، انشاءاللہ۔ سیکرٹ سروس کے ارکان کے منہ سے ایک ساتھ نکلا۔ اور کوئی سوال؟ عمران نے X2 کے مخصوص انداز میں کہا، نو سر، تھینک یو۔ جولیا نے کہا، اوکے، وش یو گڈ لک۔ عمران نے کہا اور مائک آف کر دیا۔ سیکرٹ سروس کے ممبران بے حد ذہین ہیں، انہوں نے واقعی بے حد اہم پہلوؤں پر روشنی ڈالی تھی۔ بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا، دانش منزل میں آ کر ان کی بیٹریاں بھی ریچارج ہو جاتی ہیں، اسی لیے ان میں ذہانت کا عنصر عود کر آتا ہے۔ عمران نے کہا تو بلیک زیرو ہنس پڑا۔ آپ جب سے دانش منزل میں آئے ہیں میں نے آپ کی بیٹریاں تو ریچارج ہوتے نہیں دیکھی۔ بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ بات تم نے میری سنجیدگی دیکھ کر کہی ہے؟ عمران نے کہا، ہاں، حالانکہ سنجیدگی اور آپ دو متضاد چیزیں ہیں۔ میں نے آپ کو مشکل سے مشکل حالات میں بھی مسکراتے دیکھا ہے، مگر اس وقت۔ بلیک زیرو نے کہا، حالات بے حد خوفناک اور نازک ہیں بلیک زیرو، ان حالات میں میرا سنجیدہ ہونا فطری بات ہے۔ عمران نے کہا، ہاں خیر یہ تو ہے۔ بلیک زیرو نے اس بات میں سر ہلا کر کہا، ویسے بھی سنجیدگی اور میں واقعی متضاد ہیں۔ سنجیدگی مونس ہے اور میں ہلکا بگوشوں میں مونس کا درجہ نہیں رکھتا۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور بلیک زیرو ایک بار پھر ہنس پڑا۔ اچھا عمران صاحب، یہ بتائیں کہ آپ نے سائیگان آئی لینڈ جانے کا کیا پروگرام بنایا ہے؟ بلیک زیرو نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا، بحر اوقیانوس کے وسطی حصے میں جہاں یہ آئی لینڈ موجود ہے، اس کے ارد گرد سینکڑوں کلومیٹر تک کوئی دوسرا جزیرہ موجود نہیں ہے۔ نقشے کے مطابق سائیگان آئی لینڈ کے نزدیک ترین مکوڈیا نامی ایک چھوٹا سا ملک ہے جو ایک جزیرے پر ہے۔ یہ نزدیک ترین جزیرہ بھی سائیگان آئی لینڈ سے 2000 کلومیٹر کی دوری پر ہے۔ مکوڈیا ایک مسلمان ملک ہے جس سے اگر حکومتی سطح پر بات کی جائے تو وہاں ہمارا امداد کا سمدھان مہیا ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد ہمارا سارا سفر ظاہر ہے سمندری ہی ہوگا۔ سمندر میں جو حالات پیش آئیں گے وہ دیکھے جائیں گے۔ عمران نے کہا، تو کیا آپ اس سلسلے میں صدر صاحب سے بات کریں گے؟ بلیک زیرو نے کہا، ہاں یہ ضروری ہے۔ عمران نے سر ہلا کر کہا، ٹھیک ہے، آپ صدر صاحب سے بات کریں، تب تک میں آپ کی فراہم کردہ لسٹ کے سامان کا بندوبست کر لیتا ہوں۔ بلیک زیرو نے کہا اور عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کرنل راکیش اپنے جہازی سائز کے کمرے میں ایک بڑی سی میز کے پیچھے ایک اونچی نشست والی ریوالونگ چیئر پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے سامنے ایک ضخیم فائل موجود تھی جسے وہ انتہائی انحناکی سے پڑھنے میں مصروف تھا۔ یہ فائل پاکشا سیکرٹ سروس اور علی عمران کے متعلق تھی، جس میں علی عمران اور پاکشا سیکرٹ سروس کی کارکردگی، ان کے کام کرنے کے انداز اور ان کے کارناموں کی تفصیل سے ذکر تھا۔ یہ فائل خاص طور پر وزیر اعظم نے کرنل راکیش کو بھجوائی تھی تاکہ وہ پوری طرح علی عمران اور پاکشا سیکرٹ سروس کے بارے میں جان لے اور پھر وہ ان کے خلاف کوئی قدم اٹھائے۔ علی عمران اور پاکشا سیکرٹ سروس کے کارناموں کی تفصیل پڑھتے ہوئے وہ عجیب اور برے برے سے منہ بنا رہا تھا۔ اسی لمحے میز کے کنارے پر پڑے ہوئے سرخ رنگ کے ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی تو کرنل راکیش کے چہرے پر ناخوشگوار سے تاثرات پھیلتے چلے گئے۔ ہیلو، کرنل راکیش اسپیکنگ۔ کرنل راکیش نے ریسیور اٹھا کر انتہائی کرخت لہجے میں کہا، باس، سامت بول رہا ہوں، پاکشا سے 93 کی کال ہے، وہ آپ سے براہ راست بات کرنا چاہتا ہے۔ دوسری طرف سے مؤدبانہ لہجے میں کہا گیا، 93، تمہارا مطلب روگوناتھ سے ہے جو پاکشا میں فورن ایجنٹ کے طور پر کام کر رہا ہے؟ کرنل راکیش نے چونکتے ہوئے کہا، جی ہاں، اس کا کہنا ہے کہ اس کے پاس کوئی اہم اطلاع ہے جو وہ براہ راست آپ تک پہنچانا چاہتا ہے۔ دوسری طرف سے سامت نے مؤدبانہ لہجے میں کہا، اوہ ٹھیک ہے، میں نے ہی اسے ہدایات دی تھی کہ وہ اس سے براہ راست بات کرے، بلاؤ اس سے۔ کرنل راکیش نے کہا، بہتر جناب۔ سامت نے کہا۔ اس کے چند لمحوں بعد ہلکی سی کلک کی آواز سنائی دی اور پھر ایک مکھنی سی آواز سنائی دی، 93 بول رہا ہوں جناب۔ دوسری طرف سے کہا گیا، بولو 93، کیا رپورٹ ہے؟ کرنل راکیش نے اسے مخصوص کرخت لہجے میں کہا، باس، تمام انتظامات مکمل ہیں، آپ بے فکر ہو کر یہاں آ جائیں۔ دوسری طرف سے 93 نے کہا، اس کے لہجے میں بے پناہ مہذب پن تھا، ان لوگوں کے بارے میں کیا رپورٹ ہے؟ کیا وہ ابھی پاکشا میں ہی ہیں؟ کرنل راکیش نے پوچھا، یس بوس، ان کا ایک آدمی میری نظروں میں ہے، وہ لوگ ابھی پاکشا میں ہی ہیں، اگر انہیں کہیں جانا ہوگا تو وہ اس آدمی کو اپنے ساتھ ضرور لے جائیں گے۔ دوسری طرف سے 93 نے کہا، اوہ، وہ آدمی کون ہے اور تم اس کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ کرنل راکیش نے چونک کر پوچھا، اس کا نام جوزف ہے باس، جوزف علی عمران کا خاص آدمی ہے جسے علی عمران عموماً اپنے ساتھ باڈی گارڈ کے طور پر رکھتا ہے۔ پاکشا سیکرٹ سروس یا علی عمران جب بھی کسی خاص مہم پر نکلتے ہیں تو وہ جوزف کو اپنے ساتھ لازماً لے جاتے ہیں، خاص طور پر ان مہمات میں جہاں انہیں کسی طویل اور جنگل ٹائپ کے علاقوں میں جانا ہوتا ہے۔
93 نے کہا، تم جوزف کے بارے میں یہ سب کیسے جانتے ہو؟ کرنل راکیش نے کہا، جوزف پہلے حد سے زیادہ شراب نوش تھا اور پرانی اور خاص طور پر ایکریمی ٹاپ ایکیٹامی نامی شراب کے لیے وہ نایاب جو سمجھی جاتی ہے کو پینے کے لیے میری بار میں آیا کرتا تھا۔ وہ اس شراب کے لیے بھاری سے بھاری رقم خرچ کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتا تھا۔ وہ ایک وقت میں 10 بوتلیں چڑھا جاتا تھا۔ ایک بار میرا اس کے ساتھ ایکیٹام شراب پینے کا مقابلہ بھی ہوا تھا جو اس نے 20 بوتلیں پی کر مجھ سے جیت لیا تھا۔ میں 17 بوتلوں کے بعد آؤٹ ہو گیا تھا۔ جوزف کے کہنے کے مطابق ایکیٹام جیسی تیز اور خطرناک شراب کی 17 بوتلیں پی جانا میرا ہی کام تھا، ورنہ بڑے سے بڑا شرابی ایکیٹام کی 5 بوتلیں بھی نہیں پی سکتا تھا۔ اس وجہ سے اس نے میرے ساتھ دوستی کر لی تھی۔ وہ جب بھی باہر میں آتا مجھ سے ضرور ملتا تھا۔ وہ اکثر اپنے جنگل کے حوالے سے مجھ سے باتیں کرتا تھا، اس کے قد گاٹھ، اس کے ڈیل ڈول اور اس کی طاقت اور اس کی بہادری کا میں پہلے سے ہی قائل تھا۔ پھر ایک روز اس نے مجھے بتایا کہ وہ یہاں علی عمران کا ساتھی ہے تو میں چونک پڑا۔ میرے اتنے پر اس نے مجھے بتایا کہ علی عمران وہی ہے جو مجرموں اور دشمن ملک ایجنٹوں کے لیے افریت بنا ہوا ہے۔ تب میں نے اسے اور زیادہ وقت دینا شروع کر دیا۔ میں نے آخرکار چالاکی اور عیاری سے کام لے کر اسے اس حد تک اعتماد میں لے لیا کہ وہ عمران اور اس کے ساتھیوں اور کبھی کبھی اپنے کارناموں کی بھی تفصیل بتا دیتا تھا۔ اسی نے کہا تھا کہ عمران اور اس کے ساتھی جب بھی کسی جنگل یا ویران علاقوں میں مہم سر کرنے جاتے ہیں تو وہ اسے ضرور ساتھ لے جاتے ہیں۔ پھر شاید اس نے شراب پینی چھوڑ دی تھی کیونکہ اس نے باہر آنا بند کر دیا تھا، مگر میں نے اس کی نگرانی کر کے اس کی رہائش گاہ پر رکھی ہوئی تھی، اس لیے میں ایک روز اس کے پاس چلا گیا۔ وہ اپنی رہائش گاہ کے باہر گیٹ پر کھڑا تھا۔ میں نے وہاں سے گزرتے ہوئے اسے دیکھ کر رک جانے کا بہانہ بنایا تھا۔ وہ بہرحال مجھے دیکھ کر خوش ہو گیا تھا۔ پھر وہ مجھے اپنی رہائش گاہ کے ایک کمرے میں لے گیا جو اس کے مخصوص کمروں میں سے ایک تھا، جبکہ عمارت جس کا نام رانا ہاؤس تھا جازی سائز کی اونچی بے حد اونچی عمارت تھی۔ جوزف نے مجھے بتایا کہ اس نے اپنے باس کے کہنے پر شراب پینا چھوڑ دی ہے، اس لیے وہ بار میں نہیں آتا تھا، جس پر میں بے حد حیران ہوا تھا۔ جوزف جیسے انسان کا اس طرح شراب چھوڑ دینا میرے لیے واقعی حیرت کی بات تھی، کیونکہ جو انسان پانی کی طرح شراب پیتا ہو وہ یکدم شراب پینا چھوڑ دے اور پھر اس طرح اپنے قدموں پر کھڑا رہنا، یہ ناممکن سی بات تھی۔ مگر جوزف بالکل ویسا ہی تھا جیسے پہلا تھا۔ اچانک شراب چھوڑ دینے کی وجہ سے اس کے وجود پر کوئی برا اثر نہیں پڑا تھا۔ بہرحال میں اور جوزف چونکہ دوست بن چکے تھے، اس لیے کبھی کبھی جوزف یوں ہی باہر میں میرے پاس چلا آتا تھا اور کبھی میں اس کی رہائش گاہ پر چلا جاتا تھا۔ میں نے کبھی اس پر ظاہر نہیں ہونے دیا تھا کہ میں اصل میں علی عمران کی وجہ سے اس کی نگرانی کرتا رہتا ہوں۔ آپ نے جب مجھ سے بات کی اور مجھے صورتحال کے بارے میں بتایا تو میں سیدھا اسی جوزف کے پاس گیا تھا۔ 2 گھنٹے اس سے بات چیت کے بعد میں نے یہی نتیجہ نکالا کہ عمران اور اس کے ساتھی ابھی پاکشیا میں ہی موجود ہیں۔ وہ اگر کسی مہم پر روانہ ہوئے تو اعلیٰ محلہ جوزف کو اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ بہرحال میں نے جوزف سے گلے ملتے ہوئے اس کی کالر میں ایک مائکرو فون لگا دیا ہے جس کا ریسیور میرے پاس ہے۔ میں جوزف کو مسلسل مانیٹر کر رہا ہوں۔ اس کی ایک مرتبہ عمران سے بات ہوئی تھی۔ عمران نے اسے اگلے 24 گھنٹوں تک تیار رہنے کا حکم دیتے ہوئے کہا تھا کہ وہ اسے اپنے ساتھ کسی خاص مشن پر لے جانا چاہتے ہیں۔ دوسری طرف سے 93 نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا، اگلے 24 گھنٹے ٹھیک ہے، اگلے 24 گھنٹوں تک وہ لوگ کسی مشن پر نہیں بلکہ سیدھے جہنم میں جائیں گے، اور وہ بھی میرے ہاتھوں۔ کرنل راکیش نے سرد لہجے میں کہا، یس سر۔ دوسری طرف سے 93 نے کہا، 93 کیا تم اس جوزف پر ہاتھ ڈال سکتے ہو؟ کرنل راکیش نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، یس بوس، کیوں نہیں؟ 93 نے جواب دیا، ٹھیک ہے، تم اسے اٹھا کر کسی ایسی جگہ لے جاؤ جہاں میں اس سے خود بات کر سکوں۔ اگلے 24 گھنٹوں کے اندر میں تمہارے پاس ہوں گا۔ کرنل راکیش نے کہا، اوکے باس، میں جوزف کو P1 میں لے جاتا ہوں، آپ کے یہاں پہنچنے تک میں اپنی کارروائی مکمل کر لوں گا۔ 93 نے کہا، ٹھیک ہے، کرنل راکیش نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھ دیا۔ پھر اس نے میز کے کنارے پر لگا ہوا ایک بٹن پریس کیا۔ دوسرے لمحے دروازے پر ایک مسلح دربان نمودار ہو گیا۔ یس بوس، دربان نے مؤدبانہ لہجے میں کہا، سامت کو بلاؤ۔ کرنل راکیش نے کہا۔ دربان نے اس بات میں سر ہلایا اور واپس مڑ گیا۔ تقریباً 2 منٹ بعد کرنل راکیش نے کہا، رائٹ بوس۔ سامت نے اس بات میں سر ہلا کر کہا اور واپس مڑ گیا۔ اور پھر تقریباً 3 گھنٹوں بعد کرنل راکیش ناپال میں تھا۔ ناپال میں اس کے آدمیوں نے اسے ناپال کے ایک ہوٹل بلیک مون میں پہنچا دیا، جہاں ہری چند نامی ایک آدمی نے نہ صرف اس کا میک اپ کر دیا بلکہ اسے اس پاکشاہی بزنس مین صفدر علی کے تمام کاغذات بھی دے دیے۔ کرنل راکیش نے بذات خود صفدر علی سے ملاقات کی تھی، جسے ان لوگوں نے ایک زیر زمین تہہ خانے میں قید کر رکھا تھا۔ صفدر علی کا قد کاٹ واقعی کرنل راکیش جیسا تھا۔ کرنل راکیش نے اس سے زبردستی چند معلومات حاصل کیں اور پھر وہ پاکشاہ کے لیے روانہ ہو گیا۔
اگلے 4 گھنٹوں بعد وہ پاکشیا میں تھا۔ اصل کاغذات اور بہترین میک اپ کی وجہ سے اس کا پہچان لیا جانا ناممکنات میں سے تھا۔ وہ تمام مراحل بخوبی طے کرتا ہوا ایئرپورٹ سے باہر آ گیا۔ 93 جو ایک نوجوان اور نہایت ذہین ایجنٹ تھا، وہ کہ اس کی پہچان اور آمد کے بارے میں پہلے سے انفارم کر دیا گیا تھا، چنانچہ وہ اسے لینے ایئرپورٹ پر پہلے سے ہی موجود تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ 93 کے ساتھ ایک کار میں بیٹھ کر دارالحکومت کی سڑکوں پر اڑا جا رہا تھا۔ سب ٹھیک ہے نا؟ کرنل راکیش نے 93 سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ یس بوس، 93 نے اس بات میں سر ہلا کر کہا۔ اور جوزف کو کیا کیا ہے تم نے؟ کرنل راکیش نے پوچھا۔ وہ میرے ہیڈ کوارٹر کے ڈارک روم میں پہنچ چکا ہے باس، 93 نے جواب دیا۔ او، تو تم نے یہاں ہیڈ کوارٹر اور ڈارک روم بھی بنا رکھا ہے؟ گڈ، ویری گڈ۔ کہاں ہے تمہارا ہیڈ کوارٹر؟ کرنل راکیش نے کہا۔ ہم اسی طرف جا رہے ہیں باس، 93 نے کہا۔ وہ بڑے مہم انداز میں جواب دے رہا تھا۔ کرنل راکیش نے اس بات میں سر ہلایا اور پھر اس نے سیٹ کی پشت سے سر ٹکا کر آنکھیں موند لی۔ کار شہر کے مختلف راستوں پر دوڑتی رہی اور پھر شہر سے باہر جانے والی سڑک پر آ گئی۔ 93 کار کو مضافات کی طرف لے جانے والی سڑک پر لے آیا اور پھر ایک نئی تعمیر شدہ کالونی میں آ کر اس نے کار ایک نئی اور فرنشڈ کوٹھی کے گیٹ پر روک دی۔ اس نے کار کا 3 بار مخصوص ہارن بجایا تو کوٹھی کا گیٹ آٹومیٹک انداز میں کھلتا چلا گیا۔ اندر چند مقامی گنڈا صورت مسلح افراد موجود تھے۔ 93 کار پورچ میں لے گیا۔ آئیے باس، 93 نے کرنل راکیش سے مخاطب ہو کر کہا اور کرنل راکیش نے آنکھیں کھول دیں۔ کار کو کوٹھی میں دیکھ کر اس نے اس بات میں سر ہلایا اور کار سے باہر نکل آیا۔ انہیں دیکھ کر مسلح افراد انہیں سلام کرنے لگے، مگر کرنل راکیش اور 93 ان کی طرف توجہ دیے بغیر تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے رہائشی حصے کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ رگھوناتھ، میں پہلے فریش ہو کر اس میک اپ سے آزاد ہونا چاہتا ہوں، کرنل راکیش نے 93 سے مخاطب ہو کر کہا۔ ٹھیک ہے باس، 93 نے جو رگھوناتھ تھا کہا۔ اس نے کرنل راکیش کو ایک نہایت قیمتی اور خوبصورت سامان سے آراستہ کمرے میں پہنچا دیا، جہاں کرنل راکیش کی ضرورت کا ہر سامان موجود تھا۔ اس کمرے میں پہنچا کر رگھوناتھ واپس چلا گیا تھا۔ کرنل راکیش نے نہا دھو کر نہ صرف اپنا لباس بدل لیا بلکہ اس نے صفدر علی کا میک اپ ختم کر کے اپنے چہرے پر ماسک میک اپ کر لیا تھا۔ وہ جوزف کے سامنے اپنی اصل شکل میں نہیں جانا چاہتا تھا۔ کچھ دیر بعد اس نے دوبارہ رگھوناتھ کو طلب کیا اور اس سے کہا کہ وہ اسے جوزف کے پاس لے جائے۔ رگھوناتھ نے اس بات میں سر ہلایا اور پھر وہ کرنل راکیش کو لے کر کمرے سے نکل گیا۔ دونوں مختلف راہداریوں سے ہوتے ہوئے ایک دوسرے کمرے کے دروازے پر آئے۔ کمرے میں آ کر رگھوناتھ نے شمالی دیوار کی جڑ میں مخصوص انداز میں ٹھوکر ماری تو دیوار کا ایک حصہ ایک طرف سرکتا چلا گیا۔ خلا میں ایک زینہ نیچے جاتے دکھائی دے رہا تھا۔ آئیے باس، رگھوناتھ نے کہا اور پھر وہ سیڑھیاں اترتے چلے گئے۔ تہہ خانہ خاصا وسیع اور روشن تھا۔ وہاں بھی بے شمار کمرے بنے ہوئے تھے۔ مختلف راہداریوں سے گزرتے ہوئے وہ دونوں ایک کمرے کے دروازے پر آ گئے۔ اس کمرے کے دروازے پر ڈارک روم لکھا ہوا تھا۔ رگھوناتھ نے دروازے پر ایک جگہ مخصوص انداز میں ہاتھ پھیرا تو دروازہ خود بخود کھلتا چلا گیا۔ رگھوناتھ اور کرنل راکیش قدم بڑھا کر کمرے میں داخل ہو گئے۔ یہ ایک وسیع و عریض کمرہ تھا جو اپنے نام سے قطعاً خلاف تیز روشنی میں نہایا ہوا تھا۔ کمرے کی دیواروں کے ساتھ ایک بڑی پیچیدہ سی مشین نصب تھی۔ اس مشین کی سکرینیں روشن تھیں۔ اس مشین پر مختلف رنگوں کے بلب جگمگا رہے تھے۔ مشین کے قریب ایک آئینی کرسی پڑی تھی جس پر ایک قوی ہیکل حبشی بری طرح سے جکڑا ہوا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ، ٹانگیں اور گردن پر بھی کلپٹ تھی۔ حبشی کی آنکھیں بند تھیں، وہ مکمل طور پر بے ہوش تھا۔ مشین سے چند تاریں نکل کر اس آئینی کرسی میں آ کر گم ہو گئی تھی۔ یہ ذہنی اور جسمانی ٹارچر دینے والی جدید ترین مشین تھی۔ جوزف کے سر پر بھی ایک پٹی بندھی ہوئی تھی جس کے پچھلی طرف سے ایک تار نکل کر مشین میں جا رہی تھی۔ گڈ، اسے تم نے ڈی ایکس چیئر پر بٹھا کر اچھا کیا ہے۔ اس چیئر پر اچھے اچھے چپے بھی بول جاتے ہیں۔ کرنل راکیش نے کہا۔ یس سر، میں جوزف کے بارے میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ یہ آسانی سے زبان کھولنے والوں میں سے نہیں ہے۔ آپ نے کہا تھا کہ آپ اس سے پوچھ گچھ کرنا چاہتے ہیں، اس لیے میں اسے یہاں لے آیا۔ ڈی ایکس کی اذیت جوزف کبھی برداشت نہیں کر سکے گا، رگھوناتھ نے کہا۔ اسے یہاں لانے میں تمہیں کوئی دقت تو نہیں ہوئی؟ کرنل راکیش نے غور سے جوزف کو دیکھتے ہوئے رگھوناتھ سے پوچھا۔ نہیں باس، میں آپ کو بتا چکا ہوں، جوزف مجھ پر بے پناہ اعتماد کرتا ہے۔ میں نارمل طریقے سے اس سے ملنے گیا تھا۔ مجھ سے مل کر یہ بے حد خوش ہوا تھا۔ یہ میرے لیے اور اپنے لیے کچن میں کافی بنانے گیا تو میں نے گیس پسٹل سے کچن میں گیس فائر کر دی۔ یہ بے ہوش ہو گیا تو میں اسے کار میں ڈال کر یہاں لے آیا۔ ٹھیک ہے، اسے ہوش میں لے آؤ، کرنل راکیش نے جوزف کے سامنے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ رگھوناتھ اس بات میں سر ہلایا اور وہاں موجود وارڈروب کی طرف بڑھ گیا۔ وارڈروب کی کھول کر اس نے ایک باکس نکالا اور اسے لے کر جوزف کے قریب آ گیا۔ اس نے باکس ایک میز پر رکھ کر کھولا
اور باکس میں سے ایک انجیکشن اور ایک سرنج نکال لی۔ انجیکشن کی سیل توڑ کر اس نے اس کا سیال سرنج میں بھرا اور آگے بڑھ کر اس نے سرنج کی سوئی جوزف کے بازو میں انجیکٹ کر دی اور پھر اس نے سرنج کا سارا سیال جوزف کے بازو میں اتار دیا۔ مشین کو آپریٹ کرو، کرنل راکیش نے کہا۔ رکھوناتھ نے خالی سرنج ڈسٹ بین میں پھینک کی اور بچیدہ مشین کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے مشین کے سائڈ میں لگے ہوئے ایک ہینڈل کو کھینچا تو مشین سے گھر گھر کی تیز آوازیں آنے لگی اور ساتھ ہی مختلف رنگوں کے بے شمار بلب تیزی سے جلنے بجھنے لگے اور ڈائلوں پر مختلف رنگوں کی سوئیاں تھرکنے لگی۔ رکھوناتھ نے مشین کے کئی بٹن پریس کر کے ڈائلوں کی سوئیوں کو مخصوص ہندسوں پر ایڈجسٹ کیا اور پھر ایک طرف ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ اسی لمحے جوزف کے منہ سے ہلکی سی کراہ نکلی اور اس نے یکدم آنکھیں کھول دیں۔ خود کو ایک بدلے ہوئے ماحول میں اور ایک اجنبی کے سامنے اس طرح بندھا پا کر وہ بری طرح سے چونک پڑا تھا۔ اوہو، یہ میں کہاں ہوں؟ تم کون ہو؟ اور وہ ہادی کہاں ہے؟ کیا مطلب؟ جوزف نے تیز لہجے میں کہا۔ اس کی گردن چونکہ شکنجے نما کڑے میں جکڑی ہوئی تھی اس لیے وہ گردن گما کر رکھوناتھ کو نہیں دیکھ سکا تھا۔ تمہارا نام جوزف ہے؟ کرنل راکیش نے جیسے اس کی بات انسنی کرتے ہوئے کہا۔ جوزف؟ ہاں، میرا نام جوزف ہے، جوزف دی گریٹ۔ مگر تم کون ہو؟ مجھے اس طرح یہاں کیوں جکڑا گیا ہے اور مجھے یہاں کیوں لایا گیا ہے؟ ہادی؟ یہ کام ہادی کا ہے نا؟ کہاں ہے وہ؟ اس نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ کہاں ہے وہ؟ جوزف نے غصے سے بری طرح سے چیختے ہوئے کہا۔ میں یہاں ہوں جوزف، رکھوناتھ نے یکدم جوزف کے سامنے آ کر کہا اور اسے دیکھ کر جوزف پوری طرح سے چونک اٹھا تھا۔ دوسرے ہی لمحے اس کا چہرہ غصے کی شدت سے سرخ ہو گیا اور اس کی آنکھیں شعلے اگلنے لگی۔ ہاں، میرے سوا تمہیں یہاں کون لا سکتا ہے؟ رکھوناتھ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کے ہونٹوں پر زہریلی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ تمہاری یہ جرت! تم نے جوزف دی گریٹ سے دھوکہ کیا ہے۔ تم تو خود کو میرا دوست کہتے تھے۔ جوزف نے گراتے ہوئے نفرت سے کہا۔ سوری جوزف، میں نہ تو تمہارا دوست تھا، نہ ہوں اور نہ ہی کبھی ہو سکتا ہوں۔ تمہارے ساتھ میرا دوستی کرنے کا مقصد صرف اور صرف عمران پر نظر رکھنے کا تھا۔ اب میرے باس کو تمہاری ضرورت تھی، اس لیے میں تمہیں اٹھا کر لے آیا۔ رکھوناتھ نے کہا۔ اوہ، اس کا مطلب ہے تم وہ نہیں ہو جو نظر آتے تھے۔ جوزف نے ہونٹ کھینچتے ہوئے کہا۔ ہاں، میرا تعلق کافرستان سے ہے۔ تمہارے سامنے ریڈ سٹارز کے چیف کرنل راکیش موجود ہیں۔ یہ تم سے کچھ معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تمہارے لیے بہتر ہوگا کہ ان کے ساتھ تعاون کر لو، ورنہ تمہاری صحت کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ رکھوناتھ نے جوزف سے تنزیہ انداز میں کہا۔ اوہ، تم کافرستانی ایجنٹ! اتنا بڑا دھوکہ! جوزف دی گریٹ کے ساتھ اتنا بڑا فریب! اوہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو گیا؟ میں نے تو تم جیسے انسان کو پہچاننے میں کیسے غلطی کر دی؟ جوزف نے حیرت اور غصے کی شدت سے چیختے ہوئے کہا۔ رکھوناتھ کافرستانی ایجنٹ تھا، یہ سن کر جوزف کا چہرہ غصے سے اور زیادہ سیاہ پڑ گیا تھا اور اس کی آنکھیں شعلے اگلنے لگی تھی۔ اپنی یہ اوہ چھوڑو اور میرے چند سوالوں کا جواب دو، کرنل راکیش نے سرد لہجے میں کہا۔ کیسے سوال؟ جوزف نے اس کی جانب خونخوار نظروں سے گھورتے ہوئے کہا۔ تمہارا عمران سے کیا تعلق ہے؟ کرنل راکیش نے کرخت لہجے میں کہا۔ عمران میرا باس ہے، گریٹ باس۔ جوزف نے بغیر کسی تعامل کے جواب دیا۔ کیا تم بھی عمران کی طرح پاکشا سیکرٹ سروس کے لیے کام کرتے ہو؟ کرنل راکیش نے پوچھا۔ پاکشا سیکرٹ سروس؟ کون سی پاکشا سیکرٹ سروس؟ میں ایسی کسی سروس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ میں تو اتنا جانتا تھا کہ میں باس عمران کا غلام ہوں، اس کا ہر حکم ماننا مجھ پر فرض ہے۔ وہ کیا کرتا ہے کیا نہیں اور اس کا تعلق کس تنظیم یا سروس سے ہے، اس کے بارے میں مجھے کچھ معلوم نہیں اور نہ میں نے کبھی معلوم کرنے کی کوشش کی ہے۔ جوزف نے سیدھے سادے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوکے، یہ بتاؤ عمران اور اس کے ساتھی اپنے مشن پر کب اور کہاں سے جا رہے ہیں؟ کرنل راکیش نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ مشن؟ کون سا مشن؟ جوزف نے چونک کر کہا۔ دیکھو جوزف، عمران اور پاکشا سیکرٹس یہاں سے کسی مشن پر روانہ ہونے والے ہیں۔ اس مشن میں وہ یقینی طور پر تمہیں اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ اس سلسلے میں عمران نے فون پر تمہیں تیار رہنے کا حکم دیا تھا۔ اس نے تمہیں یہ بھی بتایا ہوگا کہ تمہیں کب اور کہاں جانا ہے۔ کرنل راکیش نے غور سے جوزف کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جوزف نے غضبناک نظروں سے رکھوناتھ کی طرف دیکھا جسے اس نے بتایا تھا کہ وہ آج کسی وقت عمران کے ساتھ کسی خصوصی مشن پر روانہ ہونے والا ہے۔ رکھوناتھ کو وہ چونکہ ہادی کے نام سے جانتا تھا اور وہ برسوں سے اسے اچھی طرح سے جانتا تھا، اس لیے کبھی کبھار جوزف اسے اپنے بارے میں بتا دیا کرتا تھا۔ اس سے پہلے بھی کئی بار جوزف نے ہادی کو اپنے پروگرامز کے بارے میں بتایا تھا، مگر ہادی اس کی باتیں جیسے صرف دلچسپی لینے کے لیے سنتا تھا۔ اس نے جوزف پر کبھی یہ شک نہیں ہونے دیا تھا کہ وہ اصل میں کون ہے۔ یہ جوزف کی بہت بڑی غلطی تھی اور اب جوزف کو اپنے آپ پر غصہ آ رہا تھا کہ اس نے ایک غیر متعلق آدمی سے اس قدر گہری دوستی کیوں کی تھی اور وہ اسے اپنے بارے میں کیوں بتاتا رہتا تھا۔ جوزف، میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں۔
कर्नल राकेश ने जोसेफ को खामोश देखकर करख्त लहजे में कहा, मैं तुम्हारे किसी सवाल का जवाब देने का पाबंद नहीं हूँ। जोसेफ ने जवाबन गिरा कर कहा, मैं जानता हूँ, मगर तुम मुझे नहीं जानते कि मैं कर्नल राकेश हूँ। और कर्नल राकेश के सामने पत्थर भी बोल पड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। कर्नल राकेश ने सांप की तरह फंकारते हुए कहा, और मैं जोसेफ हूँ, जोसेफ द ग्रेट, जो कट तो सकता है मगर अपनी मर्जी के खिलाफ जबान नहीं खोलता। जोसेफ ने कर्नल राकेश से भी ज़्यादा खौफनाक अंदाज में फंकार कर कहा, हूँ तो तुम मुझे इमरान के बारे में कुछ नहीं बताओगे? कर्नल राकेश डराया। नहीं, जोसेफ ने जबड़े पेंचते हुए कहा, रघुनाथ। कर्नल राकेश ने रघुनाथ से कहा, यस बॉस। रघुनाथ ने मोदबाना लहजे में कहा और सर हिलाते हुए मशीन की तरफ बढ़ गया। तो हादी असल में रघुनाथ है। याद रखना रघुनाथ, तुमने जोसेफ द ग्रेट के एतमाद को ठेस पहुंचाई है। जोसेफ सबको माफ़ कर सकता है, मगर एक तो पाकशिया के दुश्मनों और दूसरे इस इंसान को किसी सूरत में माफ़ नहीं करता जो दोस्त बनकर धोखा देता है। जोसेफ ने हलक के बल गिरा कर रघुनाथ से मुखातब होकर कहा, हूँ, देखा जाएगा। रघुनाथ ने कहा। साथ ही इसने मशीन पर लगा हुआ एक सुर्ख बटन प्रेस कर दिया। जैसे ही इसने सुर्ख बटन दबाया, उसी लम्हे जोसेफ को एक ज़बरदस्त झटका लगा। जोसेफ ने जल्द से दांतों पर दांत जमाकर जबड़े पेंच लिए थे। इसको ज़बरदस्त झटके लग रहे थे, जिसकी वजह से इसका चेहरा यकलखत सुर्ख हो गया था। पावर और बढ़ाओ, कर्नल राकेश ने रघुनाथ से कहा। वो गौर से जोसेफ का चेहरा देख रहा था। रघुनाथ ने इस बात में सर हिलाकर एक डायल को घुमाया तो जोसेफ को मुसलसल और ज़्यादा झटके लगने लगे। इसका चेहरा पके हुए टमाटर की तरह सुर्ख हो गया था। आईनी कुर्सी में मुसलसल करंट तोड़ रहा था, जिसकी वजह से जोसेफ बुरी तरह से झटके खा रहा था। इसकी आंखें फैल गई थी और इसके नथनों से अजीब सी आवाज़ निकलने लगी थी। और बढ़ाओ, कर्नल राकेश ने कहा तो रघुनाथ ने डायल को मज़ीद घुमाया। इस बार जोसेफ का चेहरा यकलखत स्याह पड़ गया था और इसने लगने वाले झटकों में से इस कदर शिद्दत आ गई थी कि जिस आईनी कुर्सी पर जोसेफ बंधा हुआ था, इसने भी लर्जना शुरू कर दिया था। जोसेफ जबड़े पिंचे इस खौफनाक अजियत को बर्दाश्त करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था, लेकिन रघुनाथ ने डायल को एक बार फिर घुमाया तो जोसेफ का मुंह खुल गया और वो अपने हलक से निकलने वाली अजियतनाक चीखों को किसी भी तरह से ना रोक सका। फिर अचानक इसे यकबार की ज़ोर से झटका लगा और इसका झटका खाते हुआ और लर्जता हुआ जिस्म साख्त हो गया। जैसे ही जोसेफ के हाथ पैर बेजान हुए और इसके हलक से निकलने वाली चीखों का सिलसिला बंद हुआ, रघुनाथ ने जल्दी से सुर्ख बटन के साथ वाला सब्ज बटन प्रेस कर दिया। देखो, कहीं मर तो नहीं गया? कर्नल राकेश ने मुंह बनाते हुए कहा, यह बेहद सख्त जान है बास, इतनी आसानी से मरने वालों में से नहीं है। रघुनाथ ने कहा। फिर इसने आगे बढ़कर जोसेफ का सांस चेक किया। जिंदा है, रघुनाथ ने कहा। होश में लाओ, शायद अब ये कुछ बताने के लिए तैयार हो जाए, कर्नल राकेश ने कहा। रघुनाथ ने इस बार जोसेफ को किसी इंजेक्शन से होश में लाने के बजाय एक हाथ जोसेफ के मुंह पर रखा और दूसरे हाथ से इसकी नाक पकड़ ली। चंद लम्हों बाद जोसेफ को एक ज़ोरदार झटका लगा। रघुनाथ ने जोसेफ की नाक और मुंह पर बुरी तरह से दबा रखा था। जोसेफ को एक बार फिर इलेक्ट्रिक शॉक जैसे झटके लगे और फिर इसने यकलखत आंखें खोल दी। जैसे ही जोसेफ ने आंखें खोली, रघुनाथ ने इसके मुंह से हाथ हटा लिए और जोसेफ गहरे गहरे सांस लेने लगा। इसका जिस्म बुरी तरह से लरज़ रहा था और इसका जिस्म पसीने से यूं भीग गया था जैसे किसी ने इस पर पानी की बाल्टी उलट दी हो। इसके होंठ पूरी तरह से कपकपा रहे थे और आंखें यूं फट पड़ी थीं जैसे अभी उबल कर बाहर आ गिरेंगी। इमरान कहाँ है? कर्नल राकेश ने इसकी अबतर हालत देखते हुए अपने मखसूस करख्त लहजे में कहा। मम्मा, मैं नहीं जानता। जोसेफ के मुंह से पंची पंची आवाज़ निकली। पाकशिया सीक्रेट सर्विस के मेंबर कौन कौन है? वो कहाँ है? कर्नल राकेश ने दूसरा सवाल करते हुए कहा। मुझे नहीं मालूम, जोसेफ ने उसी अंदाज में कहा। हूँ, इसका मतलब है अभी तुम्हारे किसी बल नहीं निकले? रघुनाथ, कर्नल राकेश ने गिराते हुए पहले जोसेफ से और फिर रघुनाथ से मुखातब होकर कहा। उसी में रघुनाथ ने एक बार फिर ज़रर का बटन प्रेस कर दिया। इस बार पहले झटके पर ही जोसेफ की हलक से करपनाक चीखें निकल गई थीं। इसका जिस्म एक बार फिर ज़ोर ज़ोर से झटके खाने लग गया था। फुल पावर इस्तेमाल करो, देखता हूँ ये मेरे सामने कैसे नहीं बोलता, कर्नल राकेश ने चीखते हुए कहा। तो रघुनाथ ने इस बात में सर हिलाकर डायल को पूरा घुमा दिया। जोसेफ की हलक से एक फलक शगाफ चीख खारिज हुई और इसके अजलात इस बुरी तरह से भड़कने लगे जैसे अभी फट पड़ेंगे। बताओ, इमरान कहाँ है? बताओ, कर्नल राकेश ने हलक के बल चीखते हुए कहा। मगर जोसेफ की हौलनाक चीखों में इसकी आवाज़ भला क्या मायने रखती थी। फिर जोसेफ एक बार फिर बेहोश हो गया। इसके बेहोश होते ही रघुनाथ ने सब बटन प्रेस कर दिया। आईनी चेयर से इलेक्ट्रिक पावर ख़त्म हो गई थी, मगर जोसेफ का जिस्म बेहोशी के बावजूद बुरी तरह से लरज़ रहा था। बड़ा ही सख्त जान है, ये इस तरह ज़बान नहीं खोलेगा। मुझे अब अपना तरीका ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, कर्नल राकेश ने बड़बड़ाते हुए कहा।
اپنا طریقہ؟ رگھوناتھ نے حیرت سے کہا، ہاں، یہ چاہے جس قدر مرضی سخت جان ہو، مگر میرے طریقے کے سامنے یہ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں ٹھہر سکے گا۔ کرنل راکیش نے انتہائی شفاف لہجے میں کہا، مگر باس آپ کریں گے کیا؟ رگھوناتھ نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے کہا، جو کچھ کروں گا تمہارے سامنے ہی کروں گا، تم ایک ہتھوڑی اور ایک کیل لے کر آؤ۔ کرنل راکیش نے کہا، ہتھوڑی کیل؟ اوہ باس، آپ؟ رگھوناتھ نے کرنل راکیش کا پروگرام سمجھتے ہوئے بری طرح سے اچھل کر کہا۔ اس کے چہرے پر یک لقد بے پناہ خوف ابھر آیا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ کرنل راکیش جیسا درندہ صفت اور شفاق انسان کیا کرنا چاہتا ہے۔ سمجھ گئے ہو تو یہاں کھڑے کیا کر رہے ہو؟ جاؤ اور ہتھوڑی اور کیل لاؤ، کرنل راکیش نے گرا کر کہا۔ یس یس بوس، رگھوناتھ نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا اس کمرے سے ملاحقہ ایک اور کمرے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ اور سنو، کرنل راکیش نے کہا تو رگھوناتھ رکا اور مڑ کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ یس بوس، رگھوناتھ نے کہا، اگر تمہارے پاس کسی بھی ایسڈ کی کوئی بوتل ہو تو وہ بھی لیتے آنا، کرنل راکیش نے کہا۔ یس یس بوس، رگھوناتھ نے کہا اور قدم بڑھاتا ہوا دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ اس حبشی کو شراب پینے کا بے حد شوق ہے، آج میں اسے ایسڈ پلاؤں گا جس کا نشہ اس کے لیے ایک ہی ٹام شراب کی 100 بوتلوں سے بھی بڑھ کر ہوگا۔ کرنل راکیش نے جوزف کے ڈھلکے ہوئے سر کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اس وقت اس کے چہرے پر واقعی بے پناہ شفقت اور درندگی نظر آ رہی تھی۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ جوزف کا ریشہ ریشہ الگ الگ کر دینے کا ارادہ رکھتا ہو۔ وہ ہر قیمت پر جوزف سے عمران اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اس کے لیے وہ جوزف کو سر سے پیروں تک چیرنے کی حد تک بھی جا سکتا تھا۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ناول کا پہلا حصہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ لیکن دوستو ٹھہریے، کیا جوزف اس غضبناک تشدد کو برداشت کرتے ہوئے اپنی زندگی کی بازی جیت پائے گا یا نہیں؟ یہ سب کچھ جاننے کے لیے دیکھیے اس ناول کا دوسرا حصہ صرف اور صرف اردو صفحہ چینل پر۔ اس کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کو ضرور پریس کر دیں۔ شکریہ اور اللہ حافظ۔